अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। बहुत शुक्रिया हाफ़िज़ साहब। तो हम क्लास का आगाज़ करें। जी सर, बिस्मिल्लाह करें। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट टाइम हमने यहाँ से छोड़ा था इस्लामी और मगरबी इक़्तिदार अल्लाह के सब्र में फ़र्क। ये छोटा सा जो है ये टेबल में बनाया हुआ है, तो इसमें आपको समझ लगेगी इस्लाम और मगरब जो है वो किस कॉन्टेक्स्ट में जो है वो आपस में फ़र्क करते हैं। खसूसियात के लिहाज से इक़्तिदार अल्लाह का मालिक जो है इस्लाम की नज़र में अल्लाह ताला है, वहदहू ला शरीक। तमाम किस्म के जो है इख्तियारात और तमाम किस्म के जो हैं वो इख्तियारात का मंबा जो है इक़्तिदार अल्लाह की मालिक अल्लाह ताला की ज़ात है। ये इस्लाम का तसव्वुर इक़्तिदार अल्लाह है। जबकि गैर इस्लाम या समझ मज़हब मगरब के लिहाज से ये वो अवाम को ताकत का चश्मा कहते हैं। ठीक है जी। इसी तरह खसूसियत में अगर हम देखें हैसियत जो है, तो इक़्तिदार अल्लाह की जो हैसियत है इस्लाम में तो बिल्कुल वाज़ेह है कि नाम अल्लाह की ज़ात है, गैर मुबहम है। ये इस्लाम का पहला असूल है कि तमाम के कुल्लू जो हम कहते हैं ना कि इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, हर किस्म के इख्तियार उसी के पास है। ये बड़ा वाज़ेह किस्म का जो है ये इख्तियार है। मगरब में ये तसव्वुर जो है ये इसको डिफाइन करते रहते हैं, नई-नई किताबें बनती रहती हैं, नए-नए मफ़कूर आते रहते हैं, नई-नई थ्योरीज़ पेश करते रहते हैं, अपने इस कॉन्सेप्ट को वाज़ेह करने के लिए। और ये कॉन्सेप्ट वाज़ेह नहीं उनसे हो रहा, ये बड़ा गैर वाज़ेह सा मुबहम सा है। आगे जो नौजवान या आगे जो उनकी नस्ल आती है ना, जो छोटे बच्चे हैं, बच्चों से वो ये चीज़ों को जो है उनको सिखाना शुरू कर देते हैं कि कोई सुपरस्टिशियस किस्म की, मॉन्स्टर किस्म की कोई मखलूक है जो इक़्तिदार आला होती है। जैसे उन्होंने बच्चों एक तस्वर क्रिएट कर दिया बच्चों के ज़हन के अंदर सुपरमैन का। एक सुपरमैन है जिसके पास बहुत ताकत है और वो तमाम किस्म की जो है ना वो काम कर लेता है, हवा में उड़ता है और वो समंदर के पानी को हिला देता है। वो इसको कहते हैं ये सॉवरन सॉवरेंटी। दाराल के पास वो मॉन्स्टर एक ऐसी शख्सियत का नाम है, ऐसा बंदा एक सॉवरन है जिसके पास बहुत ज्यादा ताकत है। यानी कि वो बच्चे को मुख्तलिफ शक्लें बना के, कभी जो है वो कैप्टन प्लेनेट बना के, कभी वो सुपरमैन बना के, और इस तरह की जो है ये बच्चों को जो है कि एक ऐसी ताकत होती है स्टेट में जो तमाम को जो है वो सेव करती है। कभी वो मुख्तलिफ किस्म के बैटमैन, आयरन मैन, ये सारे कॉन्सेप्ट जो है बेसिकली वो अपने जो सॉवरेंटी का उनका कॉन्सेप्ट है उसको जस्टिफाई करने के चक्कर में ये सारी उन्होंने अपने खाके जो है तैयार किए हुए हैं। ये गैर वारिस मुबहम जो है वो उनका एक कॉन्सेप्ट है। इस्लाम इसमें बहुत वाजिया है। मुतलक अनानियत हैसियत अल्लाह सुब्हानहू व तआला ही लामहदूद इख्तियारात का मालिक है इस्लाम की नज़र में। मगरब के मुताबिक रियासत और रियासत के अदारे ये इख्तियारात के मालिक हैं। दायरे अमल इक़्तिदार आला जो है वो, अगर इक़्तिदार आला किसी के पास है तो उसका दायरे अमल क्या है। इस्लाम के मुताबिक अल्लाह ताला है इक़्तिदार आला का मालिक, और उसकी इक़्तिदार उसका इक़्तिदार है, उसका इख्तियार है वो ज़मीन व आसमान, रब्बुल मशरिक़ैन व रब्बुल मग़रिबैन, बड़ा वाज़िह है। हमारे लिए कोई किसी किस्म का वो जो है अबहाम नहीं है। उनके नज़दीक जो है रियासत के अंदर और महदूद इख्तियारात हैं। ठीक है जी। जो गैर इस्लाम है उसकी नज़र में हुक्मरान की हैसियत, तो इस्लाम कहता है कि जो इक़्तिदार आला है वो क्योंकि अल्लाह ताला की ज़ात जो है उसका मालिक है, तो इंसान जो है बतौर नायब, बतौर खलीफा जो है अल्लाह का ज़मीन पे आया है, तो वो अल्लाह के दिए इख्तियारात को बतौर अमानत इस्तेमाल करेगा। तो खलीफा जो है ये उसकी हुक्मरान की हैसियत होती है। जैसे चारों खुलफा राशिदीन थे जो उन्होंने कुरान हदीस के मुताबिक जो है निज़ाम को कायम किया, जो अल्लाह के नबी ने जो है उनको बताया। तो मगरब में जो है वो हुक्मरान की हैसियत या तो सदर होता है, कोई सरबराह होता है, कोई वज़ीर आज़म होता है। इस तरह का उन्होंने जो है फ़र्द को जो हैसियत दी होती है ताकि वो अपना निज़ाम रियासत चला सकें। हमारे यहाँ उसको खलीफा कहा जाता है, या जो है उसको इमाम कहते हैं। हर एक दौर में जो है इसका इस लक़ब को अख्तियार किया गया है, खिताब को अख्तियार किया गया है, सुल्तान बना दिया। आज का खादिमुल हरमैन शरीफैन का जो है उन्होंने लक़ब लिया हुआ है। इस तरह के कॉन्सेप्ट जो है ये इस्लाम में अडॉप्ट किए जाते हैं। हुकूमत इस्लाम की नज़र में जो हुकूमत है वो अल्लाह की है, लामहदूद इख्तियार का हमेशा मुश्किल है, हमेशा रहेगा। इस्लामी मगरबी इक़्तिदार आला में जो फ़र्क है उसमें ये बड़ी वाज़िह चीज़ आपको नज़र आएगी कि हुकूमत जो है उनके जो है मगरब की नज़र में या गैर इस्लाम की नज़र में फ़र्द की हुकूमत होती है, वो नापायदार है, गैर मुसलसल 4-5 साल के लिए। अगर हमने ये कह दिया कि तमाम इख्तियारात की मालिक अल्लाह ताला की ज़ात है, इस्लाम का नज़रिया है, तो उसके मुताबिक हम कहते हैं कि वो हमेशा है, हमेशा रहेगा। हय्यु या क़य्यूम है वो, और उसकी हुकूमत जो है लामहदूद है।
اسلامی اور مغربی ادارے اعلیٰ کے صبر میں جو ہے وہ قوانین کا جاگے ہمارا کنسیپٹ ہے کہ اسلام کے مطابق کہ حدود جس کو ہم جو ہے وہ حد کہتے ہیں، شریعہ لا ہے، قرآن و حدیث ہے، اسی سے سارے کے سارے جو ہے وہ قانون اخذ کیے جاتے ہیں، اور تمام قسم کے ریاستی قوانین جو ہے قرآن و سنت کے تابع ہوتے ہیں، اس سے منافی کوئی قانون نہیں بنایا جا سکتا۔ جس طرح پاکستان کے آئین 1978 میں بڑا واضح کر دیا گیا ہے، اور یہی قرارداد مقاصد میں لکھا گیا ہے کہ کوئی ایسا قانون جو قرآن و حدیث تو قرآن و سنت کے جو ہے وہ منافی ہوگا، وہ بالکل بھی جو ہے ریاست میں نافذ نہیں ہوگا۔ اور جو جس کو ہم بولتے ہیں گائیڈ لائنز بتا دی گئی ہیں پارلیمنٹ کو کہ اگر آپ نے قانون سازی کرنی ہے تو اس میں یہ گائیڈ لائنز بڑی واضح ہے، کوئی ایسا قانون جو قرآن و سنت کے منافی ہو، بنیادی حقوق کے منافی ہو، جو نیشنل انٹرسٹ کے خلاف ہو، وہ اس کے جو ہے وہ ان حدود سے باہر کوئی قانون نہیں بن سکتا۔ تو اس چیز کو چیک کرنے کے لیے کہ آیا یہ جو قانون بنایا ہے ہماری پارلیمنٹ نے بنایا ہے، یہ اس کو جو گائیڈ لائنز دی گئی تھی کہ قرآن و سنت کے منافی نہ ہو، بنیادی حقوق کے جو ہے وہ خلاف نہ ہو، ریاست کی جو ہے مفادات کے خلاف نہ ہو، عوامی مفاد کے خلاف نہ ہو، اس کو چیک کرنے کے لیے باقاعدہ ایک ادارہ جو ہے وہ پاکستان میں موجود، اس کو جو ہے وہ انہوں نے باقاعدہ ایک ادارہ بنایا اور اس ادارے کا نام رکھا گیا شریعت کوٹ۔ ٹھیک ہے جی، شریعت کونسل موجود ہے اس کام کے لیے، شریعہ کونسل۔ اس کے علاوہ مغرب جو ہے اس کے بنائے ہوئے قوانین وہ انسانی قوانین ہیں جو ریاست کا نظام چلاتے ہیں، اس کو تعزیرات بولتے ہیں، وہ پینلز کو پاکستان میں بھی یہ موجود ہے۔ پاکستان میں ڈیول سسٹم چل رہا ہے، جو ہے حدود کے قوانین بھی موجود ہیں، یعنی کہ شرعی قوانین بھی موجود ہیں جو قرآن حدیث سے اخذ کیے گئے ہیں، اور تعزیرات کے قانون بھی موجود ہیں، یعنی کہ جو انسان نے بنائے ہیں، یعنی کہ ایسے قوانین جو قرآن و سنت سے ہٹ کے ہوں، اس کو ہم تعزیر کا قانون کہتے ہیں۔ جی، اس کے علاوہ اسلامی اور مغربی ادارے اعلیٰ کے تصور میں جو فرق واضح کرنے کے لیے شریک جو ہے، یہ اتنی بڑی پاور ہے مغربی ادارے اعلیٰ یا اسلامی ادارے اعلیٰ کا جو کانسیپٹ جو ہے اتنا بڑا ہے، اس میں شریک کے لحاظ سے ہم دیکھیں تو اسلام کہتا ہے جناب کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ تمام اختیارات کی مالک ہے، لہٰذا وہ وحدہ لا شریک ہے، اس کے اختیار میں کوئی بھی شامل نہیں ہے، وہ جس کو جو ہے نوازتا ہے بطور نائب، بطور امانت دیتا ہے، ورنہ اس کے وہ اختیارات ذاتی ہیں، وہ اپنی صفات میں اور اپنی ذات میں یکتا ہے، اس کے ساتھ کوئی نہیں ہے، اس کے اختیارات بھی جو ہے اسی کے پاس ہے، وہ کسی سے شیئرنگ نہیں کرتا۔ جبکہ مغرب کا کنسیپٹ یہ ہے کہ ادارہ اعلیٰ کے اختیارات جو ہے وہ شیئرنگ کی جاتے ہیں، وہ مددگار ہوتے ہیں، اس کے ساتھ کام کرنے والے بہت سے ہوتے ہیں، کبینہ موجود ہے، تو لہٰذا یہ اختیارات جو ہے یہ شیئر کی جاتے ہیں، یہ لامحدود اختیارات نہیں ہوتے۔ یہ پچھلا جو تھا ہمارا لیکچر اس کا کانسیپٹ تھا۔ آگے ہم چلتے ہیں، آج کا ہمارا ٹاپک جو ہے، آج کا ہمارا ٹاپک ہے جدید ریاستوں کی تنظیم۔ ٹھیک ہے جی، جدید ریاستوں کی تنظیم، ماڈرن اسٹیٹ جو ہے ہمارے پاس ان کی حکومتیں ہیں، اس کے بارے میں آج ہم پڑھیں گے، جس میں آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ آج کا جدید دور ہے تو آج کل دنیا میں جو ہے یہ جمہوریت کا نظام جو ہے یہی چل رہا ہے۔ ٹھیک ہے، دوسرا جو ہے آمریت کا ہے، چند ممالک میں ہوگا سم تھنگ، جو بادشاہت ہے منارکیز کے ہم بولتے ہیں، وہ نہ ہونے کے برابر، اگر وہ ہے بھی تو بالکل ڈسیبل ہے، یا اس کو ہم کہیں گے کانسٹیٹیوشن بن چکی ہے، وہ آئینی بادشاہت اب بن چکی ہے۔ تو لیٹ اسٹارٹ، جدید ریاستوں کی تنظیم جو ہے وہاں سے ہم اس کا جو ہے اسٹارٹ لیتے ہیں۔ تو یہ شروع کرنے سے پہلے میں بتا دوں کہ ارسطو نے حکومت کی ایک اقسام بیان کی تھی، ایرسٹوٹلز کلاسیفیکیشن آف گورنمنٹ، تو اس نے بھی جو ہے وہ سوری آواز جو ہے وہ کوئی بول رہا ہے میرے خیال میں۔ جی ہم شروع کریں آگے؟ جی شروع کریں، وہ مائک کھلا تھا تو وہ کر دیا بند، آپ شروع کریں۔ اوکے اوکے ٹھیک ہے جی۔ تو یہ ارسطو نے حکومت کی اقسام جو ہے یہ بیان کی تھی، اس کو تھوڑا سا ہم جو ہے وہ کرتے ہیں۔ اس نے کہا تھا یہ نظام ہے دنیا میں چلتا ہے، اس نے کہا شروع سے بادشاہ تھی، منارکی جس کو بولتے ہیں، ایک بادشاہ تھا، چاہے وہ باپ کی شکل میں تھا، عورت کی شکل میں تھا، یا کوئی قبیلہ تھا، یا کوئی ایک فرد واحد تھا، اور اس نے کہا کہ اگر آپ غور کریں گے تو آپ کو اس کا جو ہے کنسیپٹ کلیئر ہو جائے گا کہ یہاں سے یہ شروع کیا اس نے۔ ٹھیک ہے جی، وہ کہتا ہے یہ منارکی ہے دنیا میں جو نظام ہے نا حکمرانی کا، وہ یہاں سے شروع ہوا،
اور دیکھیں یہ میں نے تیر لگایا ہوا ہے، یہ اس طرف وہ کہہ رہا ہے کہ اس طرف یہ نظام چلتا ہے. ایک اچھا انسان جب تک فرد واحد جو ہے وہ اچھا انسان اور ریاست کی جو ہے وہ ذمہ داری کی حیثیت سے وہ کام کرتے ہیں تو وہ بادشاہ ہوتا ہے. جب وہی سر بادشاہ کی آگے کہتے ہیں یہ فارم. جی جی یہ سلائیڈ جدید ریاستوں کی تنظیم والی نظر آ رہی ہے. اچھا شیئر ہو جاتی ہے آگے، میں نے اس کو آگے نیکسٹ کر دی ہے، آ جاتی ہے پھر بھی. اچھا جی ٹھیک. اگر آپ کو شو ہو جائے تو مجھے بتائیے گا، میں جو ہے وہ یہ ویسے شو ہو جانی چاہیے تھی، میں نے کیا ریزن ہے اس کو ابھی تک یہ شو کیوں نہیں ہوئی. جی ہو رہی ہے شو افسا؟ نہیں ابھی وہی ہے. آپ اسے سٹاپ شیئرنگ کر کے دوبارہ اگر شیئر کریں تو شاید سٹک ہو گیا. پھر یہ حل ہو جائے. جی اب یہ شو ہے. ہاں جی ابھی میں شو ہوا ہے. ابھی یہ سٹاپ میں شیئرنگ ہو گئی ہے. میں دوبارہ شیئر کرتا ہوں. جی اب یہ شیئر ہو. جی اب شو ہو رہا ہے یہ. جی ہو گیا. جزاک اللہ. جی اس نے یہ جو ارسطوٹل تھا اس نے 6 اقسام کی حکومتیں بیان کی ہیں، اور جو حکمرانوں کی تعداد ہے اس کے لحاظ سے اس نے بتایا تھا. تو پہلی جو قسم ہے وہ ہے بادشاہ. یہاں سے کام شروع ہوتا ہے. فرد واحد کی بات کرتا ہے. فرد واحد کی 2 طرح کی حکومتیں ہیں. جب فرد واحد ایک کہ بندہ حکومت کرے گا اس میں بادشاہ ہوگا، وہ اچھا سمجھدار ریاست کا نظام چلائے گا. جب وہی فرد واحد جو ہے وہ ظالم بن جائے، یعنی کہ جابرانہ حکومت قائم ہو جاتی ہے، ٹیرانی اس کو بولتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ کہتا ہے پھر وہی بادشاہ جو ٹیرانی بن جاتا ہے. تو یہ نظام اس سے آگے سوئچ کرتا ہے. جب ایک حکمران جابر ہو جائے تو ڈیفینیٹلی جو ہے ریاست جو ہے وہ ڈسیبل ہوتی ہے اور عوام اٹھ کے کھڑے ہوتے ہیں. تیسری وہ قسم بیان کرتا ہے چند افراد کے لحاظ سے. ٹھیک ہے جی. آپ کو میرے خیال میں وہ نیچے نظر نہیں آ رہا ہوگا نا، میں اس کو جو ہے دوسرے طریقے سے شیئر کرتا ہوں. جی اب شو ہو رہی ہے آپ صاحب یہ صحیح؟ ابھی نہیں ہوئی. ہاں جی اب ہو گئی ہے. یہ اب ٹھیک ہے. جی جی بادشاہ جو تھی اور ٹیرنی جو تھی یہ فرد واحد کی حکومت تھی. اگر وہ اچھا فرد ہے تو وہ بادشاہ ہے، اور وہی فرد واحد جب برا بن جاتا ہے اس کی بیڈ گورنمنٹ آ جاتی ہے، اس کو وہ ٹیرنی بولتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اگلی جو قسم ہے 3 اور 4، یہ چند افراد کی حکومت وہ کہتا ہے. اگر وہ لوگ اچھے ہیں، ذمہ دار ہیں، جس کو ہم بولتے ہیں کہ وہ پروفیشنل لوگ ہیں، اس کو وہ کہتا ہے وہ اشراف کی حکومت، ارسٹوکریسی. چند لوگ ملک کے اندر چند پڑھے لکھے سمجھدار لوگوں کی حکومت جو ہے وہ کر رہے ہیں، ایگزیکٹو مائنڈ لوگ جو ہیں وہ اچھی جو سوچ والے لوگ ہیں اس کو ارسٹوکریسی بولتا ہے. تو جب یہی چند افراد جو ہیں یہ حکمرانی کر رہے ہیں، یہ بیڈ گورننس میں آ جائیں، ظالم بن جائیں، تو اس کو چنسری یا اولیگارچی کہتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اولیگارچی حکومت جو ہے یہ چند افراد کی بیڈ گورنمنٹ کو ہم کہتے ہیں. اس کے بعد آگے کہتا ہے کہ اگر حکومت ایک فرد کی بھی نہیں ہے، چند افراد کی بھی نہیں ہے، بلکہ حکومت جو ہے وہ بہت زیادہ افراد کی ہو گئی ہے، جن کی تعداد بڑھ گئی ہے، تو اگر ایک ایسی حکومت جو بہت زیادہ لوگوں کی ہو، ساری عوام پڑھی لکھی سمجھدار ہے، باشعور ہے، جیسے برطانیہ ہے، یورپ کی کنٹریز ہیں، تو ایسی گورنمنٹ جو ہے اس کو پولٹری بولتے ہیں. حکومت کا منظم معاشرہ جو ہوتا ہے نا، جس میں منظم معاشرہ ہے، ہر ایک اپنے حقوق کا پتہ ہے اور وہ اپنے ووٹ کا صحیح استعمال کرتے ہیں، اس کو بولتا ہے پولٹری گورنمنٹ. ٹھیک ہے. اور جب وہ کہتا ہے کہ یہی چند جو بہت زیادہ افراد تھے، ان کے 5ویں 6 جو ہے یہ بیسیکلی تعداد کے لحاظ سے بہت زیادہ افراد کی حکومت ہے. پہلی جو تھی 3 اور 4 چند افراد کی تھی، تو 5 اور 6 جو ہے عوام کی بہت بڑی تعداد، ماسز کے اوپر ڈیپینڈ کرتی ہے. اگر عوام پڑھی لکھی ہے تو وہ پارٹی کی حکومت کنسیڈر ہوتی ہے، اور اگر عوام جاہل ہے تو وہ ارسطو کی نظر میں، ارسطوٹل کی نظر میں وہ ڈیموکریسی ہے. ڈیموکریسی کے بارے میں کہتا ہے یہ بیڈ جو ہے فارم آف
گورنمنٹ ہے جس میں جاہل عوام جو ہے اس کا ووٹ اور ایک پڑھے لکھے کا ووٹ برابر ہو جاتا ہے، تو اس لیے اس کو وہ کہتے ہیں یہ ڈیموکریسی ہے. جبکہ اگر پڑھے لکھے سمجھدار لوگوں کا ووٹ کنسیڈر ہو اور بہت بڑی عوام کی تعداد پڑھی لکھی سمجھدار، اس کو پالٹی بولتا ہے. میں نے سوچا یہ آپ لوگ اس کا تعارف کرا دوں کہ ارسطوٹل کی نظر میں یہ جو حکومت ہے، یہ پہلی اور دوسری یہ فرد واحد کے بارے میں کنسیڈر کرتا ہے، تیسری اور چوتھی چند سمجھدار لوگوں کے لیے حکومت کو وہ کہتے ہیں، پانچویں اور چھٹی جب عوام کی تعداد بڑھ جائے، حکومت کرنے والا لوگوں کی تعداد بڑھ جائے، تو یہ اس دونوں کو کنسیڈر کرتا ہے. ٹھیک ہے جی، آگے سے ہم چلتے ہیں. تو آج کے لحاظ سے جس طرح ہمارا ٹاپک ہے کہ گورنمنٹ کلاسیفکیشن آف ماڈرن اسٹیٹس، تو یہ ڈاکٹر اسٹیفن بٹلر نے ڈاکٹر لی کاک یہ اس نام سے مشہور ہیں، انہوں نے کلاسیفکیشن کی، اور ان کی کلاسیفکیشن جو ہے یہ بہت زیادہ جو ہے مشہور ہے ڈاکٹر لی کاک کی. اس نے جو ریاستوں کی تقسیم کر دی ہے یہ کافی لحاظ سے جو ہے وہ اچھی جو ہے سمجھی جاتی ہے. مثلا اگر آپ سب کو نظر آ رہا ہو، وہ کہتا ہے یہ ماڈرن اسٹیٹس، کہتا ہے ماڈرن اسٹیٹس دو طرح کی ہیں بیسیکلی. ایک ماڈرن اسٹیٹس وہ ہیں جو پیور ڈیموکریٹک ہیں، جمہوری ریاستیں ہیں مکمل، اور دوسری وہ جدید ریاستیں جہاں پہ بادشاہت ہے. ٹھیک ہے جی، جہاں پہ جو ہے مونارکی چل رہی ہے ابھی بھی، یا مطلب عنان ہے، وہاں پہ ایسے لوگ موجود ہیں جو فرد واحد ہیں اور وہ لامحدود اختیارات کے مالک ہیں. تو اب آگے مزید وہ ان کو کلاسیفائڈ کرتا ہے، وہ کہتا ہے جو مطلق عنان یا فرد واحد کی حکومت ہے، جدید ریاستوں میں فرد واحد کی حکومت ہے، آگے اس کی وہ دو مزید اقسام بیان کرتا ہے. اگر آپ کو نظر آ رہا ہو اس میں جو ہے ایک مطلق عنان بادشاہ ہے، جس کو ایبسولوٹ منارکی ہم کہہ سکتے ہیں، بالکل ایبسولوٹ منارکی. ٹھیک ہے جی، جس کو ہم کہیں گے یہ ایبسولوٹ منارکی ہے. اس میں بادشاہ جو ہے وہ فرد واحد جو ہے وہی ریاست کا نظام چلا رہا ہے. ٹھیک ہے. دوسرا جو ہے وہ کہتا ہے کہ آمرانہ حکومت، جس کو آپ کہتے ہیں فوجی. عوام نے جو ہے اس کو منتخب کیا ہوا ہے، عوام نے خود ہی اپنے کو جو ہے وہ کسی ایسے بندے کو جو ہے وہ رکھا ہوا ہے جو آمرانہ انداز میں حکومت کر رہا ہے، اور جو وہ آمرانہ حکومتیں بھی دنیا میں جو ہے وہ کہتے ہیں موجود ہیں. دوسری طرف اگر ہم جائیں تو وہ کہتے ہیں ڈیموکریسی کی حکومتیں موجود ہیں دنیا میں، یہ سب سے زیادہ جو ہے وہ موجود ہیں. سر کائنڈلی یہ بتا دیں جو آمرانہ حکومت ہے اس کی انگلش کیا ہوگی؟ بیٹا کوشچن اینڈ پہ کریں گے، ٹھیک ہے، ٹائم ہمارے پاس بہت کم ہوتا ہے، کوشچن سر اینڈ یہ پہ کریں کوشچن گے. نہیں، صرف انگلش میں تھوڑا سا ایکسپلین کر دیں کائنڈلی. کس کو کس کو یہ آمرانہ حکومت کے بارے میں پوچھ رہے ہیں. جی، ڈکٹیٹرشپ کی گورنمنٹ، ڈکٹیٹرشپ، ایسی ڈکٹیٹرشپ جو ہے پہلے جو ہے وہ ایبسولوٹ مونارکی ہے. ٹھیک ہے، تو آگے آ جائیں آپ جمہوری ریاستیں. ابھی ہمارے پاس جدید ریاستوں میں دو ہی بڑی جو ہے اس کی کلاسیفیکیشنز ہیں، ایک ہے ڈیموکریٹک اسٹیٹس، دوسری ہے مونارکی. ٹھیک ہے، تو مونارکی میں ایبسولوٹ مونارکی کہہ لیں، دوسری ڈکٹیٹرشپ ہے، اس کسی کو وہ بادشاہ کی فارم میں لیتا ہے. لیکن یعنی کہ ان کا جو تھیم ہے مین، وہ فلاسفی یہ ہے کہ فرد واحد کی حکومت ہے اور وہ اپنے فیصلے میں مکمل آزاد ہیں، وہ کسی کو جواب دہ نہیں ہے. یہ سمپل سا اس کی ڈیفینیشن ہے. آگے آ جائیں جمہوری ریاستوں میں. جمہوری ریاستوں میں آگے وہ مزید جو ہے وہ دو کلاسیفیکیشن کرتا ہے ڈاکٹر لی کاک. وہ کہتا ہے ایک تو وہ ہیں جو پیور ڈیموکریٹس ہیں، جس میں عوام ہی کی جو ہے وہ حکومت ہے، عوام نے اپنی مرضی سے لوگوں کو منتخب کیا، حکمران ہمارے اوپر آئے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. دوسری وہ کلاسیفیکیشن کر رہا ہے وہ ہے محدود بادشاہ، جس کو بولتا ہے وہ لمٹڈ مونارکی. ٹھیک ہے، یا اس کو میں کہوں گا کانسٹیٹیوشنل مونارکی. بادشاہ ہے لیکن محدود ہے. دنیا میں یہ بہت سے ممالک میں موجود ہے، ملیشیا میں ہے، برطانیہ میں موجود ہے، مالدیپ میں ہے، جاپان کا بھی بادشاہ ہے. وہ محدود بادشاہ ہیں، ان کے تمام اختیارات جو ہیں وہ کسی اور کے پاس چلے گئے ہیں، وہ ہے پارلیمنٹ یا ان کے مقرنہ کے پاس چلے گئے ہیں. لیکن وہ کنسیڈر کر رہے ہیں ان کو جمہوری ریاستیں اب وہ جمہوری ہو چکی ہیں، اور وہ سارے بادشاہ اختیار جو ہیں وہ چلے گئے ہیں ایک ادارے کے پاس. تو اس کو وہ یہیں پہ روک دیتا ہے. آگے پھر وہ چلتا ہے جمہوری ریاستیں ہیں. آگے وہ بتا رہا ہے کہ وہاں پہ 4 قسم کی حکومتیں جو ہیں آج کل دنیا میں موجود ہیں، جس میں وفاقی، جس کو یونٹری ہم گورنمنٹ کہتے ہیں. دوسری جو ہے وہ فیڈرل وفاقی طرز حکومت. تیسری جو ہے وہ ہے پارلیمانی طرز حکومت، اور چوتھی ہے صدار طرز حکومت. ہم ان چیزوں جو 4 آپ کو میں نے ڈیفائن کی ہیں، ہم ان چاروں کو جو ہے انشاءاللہ الگ الگ جو ہے اس کو ڈیفائن کریں گے. تو ہمارا جو پہلا شروع ہو رہا ہے مین، وہ ہے جمہوری ریاستیں. ٹھیک ہے، یہاں سے ہمارا جو ہے وہ
جو آج کل ماڈرن اسٹیٹس ہیں بیسیکلی اس میں دو ہی کانسیپٹس ہیں، یا تو وہ جمہوری ہیں یا وہ غیر جمہوری ہیں. مطلب انانیت کا مطلب غیر جمہوری، اور جمہوری ریاستوں کا مطلب جو ہے وہ ڈیموکریٹک اسٹیٹس. تو ہمارا آج کا ٹاپک جو ہے وہ یہاں سے شروع ہو رہا ہے. یہ میں نے آپ کو ٹیبل بنا کے کلیئر کرنا تھا کہ یہ اس طرح جو ہے کون کون سی جو ہے وہ حکومتیں جس میں وحدانی ہے، وفاقی ہے، پارلیمانی ہے، صدارتی ہے. یعنی کہ وحدانی مطلب یونٹری، وفاقی مطلب فیڈرل جو ہے، مطلب پارلیمنٹری جو ہے، صدارتی مطلب جو ہے پریزیڈنشیل فارم. یہ ساری کی ساری جو ہے بیسیکلی جمہوری حکومتیں ہیں. تو ابھی ہم شروع کرتے ہیں جمہوریت. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد ہم جو ہے وہ اس کو تھوڑا سا ڈیفائن کریں گے، مطلب انانیت کو بھی. تو ابھی ہمارے پاس جو ہے نیکسٹ جو ہے وہ آگے ہمارے پاس ڈیموکریسی. ٹھیک ہے، دس از ڈیموکریسی. یہاں سے ہم شروع کرتے ہیں. سیمبلز آپ کے سامنے ہیں، تھیم آپ کے سامنے ہے. ڈیموکریسی، دا گورنمنٹ از آف دا پیپل، فار دا پیپل اینڈ بائی دا پیپل. یہ ڈیفینیشن بڑی مشہور ہے اور اس میں جو ہے سب کچھ اسی کے اندر آ گیا ہے. اگر آپ اس کو غور سے جو ہے وہ پڑھنے کی کوشش کریں گے، سمجھنے کی کوشش کریں گے. عوام کی حکومت، عوام کے ذریعے، عوام ہی کے لیے، کہ عوامی کی حکومت ہوگی اور سمپلی جو ہے وہ عوام اپنی مرضی سے اپنا نمائندہ منتخب کرے گی، وہی عوام کے اوپر حکومت کرے گا. ٹھیک ہے جی. یہ اگر ہم اس ڈیفینیشن کو دیکھیں تو جمہوریت کی اس کی جو ہے 3 پارٹ بنتے ہیں. عوام کی حکومت ہوگی، کسی خاص طبقے کی حکومت نہیں ہوگی، کسی خاص خاندان کی حکومت نہیں ہوگی. جناب ایک ہی خاندان کی حکومت کریں، زرداری ہیں، بھٹو ہیں، یہ چیز. عوام کی حکومت ڈفرینٹ قسم کے لوگ آتے جاتے رہیں گے، چہرے بدلتے رہیں گے. کسی خاص خاندان کو جو ہے وہ ادارے والا نہیں ملے گا، حکومت نہیں ملے گی. عوام کی حکومت ہوگی، عوام کے لیے ہی ہوگی. عوامی مفاد کا خیال رکھا جائے گا، کسی خاص طبقے کو نہیں نوازا جائے گا. ٹھیک ہے. تھرڈ پوائنٹ کا یہ ہے کہ عوام کے ذریعے یہ ہوگی. ٹھیک ہے. یعنی کہ عوام سے جو ہے وہ ووٹ لے کے ہی حکومت جو ہے وہ قائم کی جائے گی. اس سے جو ہے باہر کوئی، اس سے باہر کے ہمیں کوئی رائے جو ہے قابل قبول. یہ ایسی فارم آف گورنمنٹ کو ہم بولتے ہیں جمہوریت. ٹھیک ہے جی. اس کو میں مزید تھوڑا سا ڈیفائن کرتا ہوں کہ جمہوریت کچھ صفات ہیں. ٹھیک ہے. صفات مطلب اس میں کچھ خوبیاں خامیاں بھی ہوں گی. تو جس طرح کہ آپ نے دیکھا کہ جمہوریت سے مراد عوام کی حکومت، عوام کے ذریعے عوام کے لیے ہوگی. اس کی صفات جو ہیں اس میں پہلے جو اس کی خصوصیت میں ڈیفائن کروں گا، اس کے بعد اس کی خوبیاں ہیں، اس کے بعد خامیاں ہیں. جمہوریت کی جو پہلی نشانی ہے اور جو پہلی خوبی ہے وہ ہے کہ اس میں انتخابات ہوتے ہیں. عوام نے ووٹ کے ذریعے ہی اپنا نمائندہ منتخب کرنا ہے. یہ جمہوریت کی پہلی صفت ہے. ٹھیک ہے. اور انتخابات کے لیے ضروری ہے کہ وہاں پہ سیاسی پارٹیوں کا جو ہے باقاعدہ ایک سسٹم ہو. تو جمہوریت میں جو ہے وہ سیاسی پارٹیوں کا ایک نظام بنایا جاتا ہے. ٹھیک ہے جی. آپ سے آواز آ رہی ہے میری آپ کو؟ جی جی آ رہی ہے جی، آ رہی ہے جی ٹھیک ہے، تھینک یو. اور تیسری جو ہے وہ آئینی لحاظ سے لوگوں کے بنیادی حقوق ڈیفائن کر دیے جاتے ہیں. یہ جمہوریت کی لازمی صفت ہے کہ یہاں پہ عوام کی جو ہے وہ بنیادی حقوق، جس میں بنیادی حقوق میں جو ہے وہ آگے دیکھیں اس میں تنقید کی آزادی بھی ہے. ہر شخص حکومت کے اوپر ہر طرح کی تنقید کر سکتا ہے اور حکومت کو برداشت کرنا پڑے گا. یہ جمہوریت کی سب سے بڑی میں کہتا ہوں خوبی ہے. جمہوریت کی جو سب سے بڑی خوبی ہے، عام طور پہ مذہب کا، ریلیجن کا اور ڈیموکریسی کا آپس میں بعض کا کلیش ہو جاتا ہے تھوڑا سا. ایز سبجیکٹ میں اس کو ڈیفائن کر رہا ہوں. تو وہ یہاں سے تھوڑا سا جو ہے وہ اختلاف آتا ہے کہ جو ڈیموکریسی ہے، جمہوریت ہے، ڈیموکریسی کی بنیاد ہی یہ ہے تنقید. یعنی کہ ہر شخص کو کہا جاتا ہے کہ ہر ایک کو یہ رائٹ حاصل ہے. کون سا رائٹ؟ فرض کریں میں ڈیموکریسی ہوں، ڈیموکریسی کہہ رہی ہے آئی ہیو رائٹ ٹو ڈس ایگری ود یو. جو اگلے بار بندہ بات کر رہا ہے، چاہے وہ امریکہ کا صدر ہے، چاہے وہ بہت بڑا جو ہے جمہوری کا لمبردار ہے. اس وقت دنیا میں جو جمہوری کا لمبردار ہے یا امریکہ کے اوپر ایک چھاپ ہے، ان کے آئین کے بارے میں ایک چھاپ ہے، اس کو ہم بولتے ہیں، جس کا وہ تھیم ہے مین، اس کو بولتے ہیں کہ چیمپئنز آف ڈیموکریسی. چیمپئنز آف ڈیموکریسی. جو چیمپئنز آف ڈیموکریسی ہے ان کا جو بنیادی اصول ہے وہ یہی ہے، کیا آئی ہیو رائٹ ٹو ڈس ایگری ود یو. وہاں پہ ہر بندہ ہر دوسرے بندے سے، اپنے سے بڑے عہدیدار سے، صدر سے، جس سے بھی کہے، وہ بڑے واضح طریقے کا جناب کہ میرا جمہوری حق ہے کہ میں آپ کی بات سے جو ہے اتفاق نہ کروں.
मजहब यहाँ इस मामला थोड़ा सा जो है ना वो उल्टा है, इसलिए उन लोगों ने क्या किया, मजहब को रियासती मामला से अलग कर दिया। क्यों? मजहब में चाहे वो इस्लाम है, चाहे वो ईसाइयत है, चाहे वो जो है कोई और मजहब है, उसकी बुनियाद इसके ऊपर होती है कि यू हैव नो राइट टू डिसएग्री, आप मजहबी तलीमात से इख्तलाफ नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये सबसे बड़ी इसकी खूबी है। तनकीद की आज़ादी है मुकम्मल। जो जमहूरियत की तालीम है, जमहूरियत की चाहे वो बुनियादी असूल ही क्यों नहीं है, आप उनके बारे में तनकीद कर सकते हैं। अवामी फलाह बहबूद का जो है वो कॉन्सेप्ट इस जमहूरियत में सबसे जो है वो वाज़ेह तौर पे आता है कि अवाम की हुकूमत ज़ाहिर है अवाम का मुफाद के लिए बनाई जाती है, अमन पसंद हुकूमत होती है। जमहूरियत की जो हुकूमत होती है उसकी खूबी है कि वो अमन पसंदी जो है उसको फ़रोग़ देती है कि जनाब हमने जो है वो अमन से रहना है। क्यों? उनको लालच होता है कि हमने हुकूमत करनी है। सिंपल सी बात है, जो बंदा ऊपर आता है वो क्या कहता है, वो अमन की फजा को जो है वो फलने फूलने की जो है वो मदद देता है कि जनाब हमने क्योंकि अगर दोबारा भी आना है तो हम यहाँ पर अमन फजा जो है वो इसका बंदोबस्त करें। ठीक है जी। तो नेक्स्ट जो है वो है जवाबदेह हुकूमत। जमहूरी हुकूमत सिंपली अवाम से वोट लेके आती है और वो अपने आप को अवाम को जवाबदेह समझती है। जरा सी महंगाई क्या हो गई तो वो MP MN जो है जनाब वो घरों से ही निकलते हैं। हर कबीना के इजलास में जो है वो वज़ीर जनाब हम अवाम को जवाब दें, अवाम हमसे पूछती है जनाब बताएं, रात को TV के ऊपर यही बहस होती है। तो जमहूरी हुकूमत से सबसे बड़ी खूबी ये है कि जो हुक्मरान होते हैं वो अवाम को लम्हा ब लम्हा एक एक बात के जवाब भी होते हैं, और सहाफ़ी जो है उनको रात को TV पे लेके बैठ जाए, आप आए रहे हमें जवाब दें। तो ये जो है ये सबसे बड़ी इसकी जो है खसूसियत है। कानून की हुक्मरानी, रूल ऑफ लॉ। जमहूरियत में आमतौर पर जिन ममालिक में ये निज़ाम चल रहा है क्योंकि कानून की नज़र में सब बराबर होते हैं। जमहूरी रियासत में जो सबसे सुपीरियर चीज़ होती है वो होती है आइन। उसी आइन ने ही मुल्क के अंदर जो है जमहूरियत को जो है वो लागू किया होता है। लिहाजा वहाँ पे कानून की और आइन की बालादस्ती समझी जाती है। वहाँ पे कोई बादशाह नहीं है, कोई जो है वो मुकद्दस गाय नहीं है कि कोई कानून से या आइन से बाहर होगा, नहीं। तमाम अदारे, तमाम अफराद रियासत के कानून के ताबिया होंगे, और रियासत का कानून ही कह रहा है कि जमहूरियत है और इंतखाबात जो हैं वो वक्त पर होंगे और ऐसे इंतखाबात होंगे, फलां बंदा इंतखाब कराएगा। सिंपल सी बात है, कानून की हर लिहाज से हुक्मरानी होगी। हर अदारा, हर फर्ज जो है कानून का पाबंद है, और उसकी जो है वो कानून की नज़र में सबकी सैयद या मुसावी हो जाती है। ठीक है जी। सबसे जो मज़ेदार चीज़ है जमहूरियत की वो है पुरअमन इंतकाल इक़्तिदार। एक हुकूमत आती है, अपना अरसा पूरा करती है, इलेक्शन होते हैं, फिर अगली हुकूमत वो ट्रांसफर हो जाती है हुकूमत। बादशाह के दौर में क्या होता था कि बादशाह ने अगर हुकूमत जो है वो किसी और को देनी है या किसी और वो छीन ही पड़ती थी, या किसी की आंखों जो निकाल दें, या जंगें करने के लिए किसी की हुकूमत हासिल करनी पड़ती थी। लेकिन जमहूरियत में ऐसा नहीं है, आराम से वोटिंग करें, जो जीत गया उसको जनाब रियासत का सरबराह कहते हैं, जनाब हुकूमत बनाए। तो ये पुरअमन इंतकाली इक़्तिदार जो है, ट्रांसफर ऑफ पावर्स जो है वो सिंपली जमहूरियत में ही पाई जाती है। जमहूरियत की सबसे बड़ी यह खूबी है। जमहूरियत की अगर ये खूबी है, अगर जमहूरियत नाफज हो गई है तो इसकी खूबियां क्या है, वो इंसानी वकार की अलामत है। ये देखिए कि इंसान को जमहूरी इज्जत देती है। आपका जब दिल करे, जो दिल करे और जिसके ऊपर दिल करे आप तनकीद कर सकते हैं हुक्मरानी लिहाज से। आपको अपनी जो जाती तौर पे जो आपके अंदर खसूसियात हैं वो निखरने की अपनी मर्जी से जब आप दिल करें बोल सकते हैं, जो मर्जी बोल लें। अगर आप यही बात सऊदी अरब में बैठ के नहीं कर सकते, आप हुकूमत की तनकीद नहीं कर सकते। वहां पे तो पकड़ेंगे, इवन के वहां पे इमाम इमाम है जो मसले पे खड़े थे, उनकी वीडियो वायरल हो गई, उनके साथ बड़ा बुरा बुरा सलूक हुआ। हालांकि वो इमाम थे, वो आम इंसानों से जो है वो बुलंद थे। लेकिन जमहूरियत जो है वो इंसानी वकार की अलामत है। वो इंसान को इज्जत देती है, वो तनकीद बर्दाश्त करती है। ये उसकी पहले दर्स है ना, वो तनकीद बर्दाश्त करती है और इंसान को जो है वो इज्जत वकार जो है वो देती है। अब देखिए आपको ये कम तसल्ली है कि आप जो मर्जी बोलेंगे आपको कोई जेल में नहीं बंद करेगा। आप तनकीद करें, तकरीरें करें, TV के ऊपर बैठ के जलसे जुलूस करें, हुकूमत के ऊपर बातें करें, कोई जो है वो किसी किस्म का जो है वो दबाव नहीं होगा आपके ऊपर। ठीक है जी। तो ये सबसे बड़ी खूबी है कि ये नहीं है कि आपके ऊपर कोई जुल्म होगा, ये इंसान को वकार दिलाती है। ठीक है। दूसरी इसकी खूबी यही है कि अवाम की हुकूमत है, और अवामी तईद क्योंकि इसको हासिल होती है
اس لیے جنہوں نے ووٹ دیا ہوتا ہے اپنے ووٹ کی حفاظت بھی کرتے ہیں، وہ اسی پارٹی کے پیچھے چلتے ہیں، اور وہ حکومت جو ہے مستحکم ہوتی ہے عام طور پہ عوام کے لحاظ سے، عوام اس کی تائید کرتی ہے، اس لیے یہ سمجھا جاتا ہے کہ کیونکہ یہ عوام اس کی تائید کر رہی ہے لہٰذا اس کی حکومت مستحکم ہی ہوگی۔ یہ جمہوری نظام جو ہے اس کے لیے عوام کی سیاسی تربیت بہت زیادہ ہوتی ہے۔ ابھی آنے والے دنوں میں آپ دیکھیے گا کہ لوکل گورنمنٹ کے الیکشن آ رہے ہیں، اس کے علاوہ جو ہے اس کے بعد پھر وہ عام انتخابات آ جائیں گے، وہاں پہ جناب وہ لوگوں کی جو ہے سیاسی تربیت ہو رہی ہے، کس طرح ووٹ مانگنا ہے، کس طرح نظام چلنا ہے۔ آپ نے اور میں نے جو ہے عام لوگوں نے لوکل گورنمنٹ کا سسٹم پڑھا بھی نہیں ہوگا، پھر بھی وہ دھیرے دھیرے اس نظام کو جو ہی وہ الیکشن ہوں گے سارے لوگ اس کو سمجھ جائیں گے کس کے پاس کون سا اختیار ہے، کیسا نظام کام کر رہا ہے۔ یعنی کہ بغیر کسی کو پڑھائے، بغیر کسی کو جو ہے کلاس دیے ہی ہر بندہ اس جمہوری نظام کا جو حصہ ہوتا ہے وہ سارا نظام خود ہی سمجھ جاتا ہے۔ تو سیاسی تربیت اس طرح لوگوں کی ہو جاتی ہے، تو سیاسی شعور لوگوں کو مل جاتا ہے، تو اس لحاظ سے جو ہے وہ ہر بندہ جو ہے اس میں لے رہا ہوتا ہے دلچسپی سیاسی نظام میں، اور ایک تھلی مچی ہوتی ہے کہ جناب ووٹ فلاں کو دینا ہے، پورے کا پورا جو گھریلو رشتے داریاں ہیں وہ بھی حرکت میں آ جاتی ہیں۔ ہر پارٹی جو ہے جناب اپنا جو ہے منشور بنا کے پھر رہی ہوتی ہے، اور اس منشور کو جو ہے وہ کیا ڈسکس کیا جاتا ہے۔ ابھی دیکھیے عوام میں اتنا سیاسی شعور آ گیا ہے، اس سے پہلے کبھی یہ نہیں دیکھا گیا۔ تبھی جو حکومت ہے پی ٹی آئی کی، تو انہوں نے اپنے منشور میں لکھا اور انہوں نے اعلان کیا تھا جناب ہم اگر اوپر آئیں گے تو ہم جو ہے وہ اتنے کروڑ نوکریاں دیں گے، ہم گھر دیں گے، اور ہم جو ہے وہ روزگار کے مواقع پیدا کریں گے۔ تو ابھی تک جو ہے وہ انہوں نے بات کی، جناب انہوں نے مدینہ کی ریاست کی اپنے منشور میں، تو ابھی تک جو ہے وہ عوام کیا کر رہی ہے، 3 سال گزرنے کے بعد عوام ان کو ان کی وعدے یاد دلا رہی ہے۔ عوام جو ہے ان کو عوام جو ہے ان کو جو ہے ان کے وعدے یاد دلا رہی ہے۔ ٹھیک ہے جی، جناب یہ کیا ہو رہا ہے، آپ نے تو یہ کہا تھا، ان کو اس بات کا تانا دیا جاتا ہے جناب کہ آپ نے مدینہ کی ریاست کی بات کی تھی، کہاں ہے وہ 2 کروڑ نوکریاں، کہاں ہے وہ گھر، اور کہاں ہے وہ فلانی چیز۔ یعنی کہ اتنا سیاسی شعور عوام کو آ چکا ہے کہ عوام ان کو انہیں کا منشور یاد کرا رہی ہے۔ تو یہ ڈیموکریسی ہے، اس میں ہر بندے کو سیاسی شعور آ گیا ہے کہ کس کو کہاں سے پکڑنا ہے، کس کی جو ہے کہاں کیسے بےزتی کرنی ہے، کس کو عزت کرنی ہے۔ تو ہر لحاظ سے جو ہے امن پسند حکومت ہوتی ہے۔ نیکسٹ جو ہے وہ حب الوطنی جو ہے وہ عوام کیونکہ حب الوطن ہوتی ہے اس لیے لوگ جو ہے ووٹ کا استعمال کرتے ہیں۔ عوام کو یہ احساس ہوتا ہے حکومت کو ان کی اپنی ہے اور ان کی مفاد کے تحفظ کے لیے عوام کوشش رہتی ہے۔ جو پی ٹی آئی کے ورکرز ہیں یا سپورٹرز ہیں وہ اپنا حب الوطنی جذبہ جو ہے وہ بڑا جو ہے وہ حکومت کا کیا وہ ہر کام جو ہے اس کو کہتے ہیں جناب یہ انٹرسٹ آف اسٹیٹ ہے، یہ ریاست کے لیے ہے۔ تو عام طور پہ جو حب الوطنی ہے وہ جو حکومت میں ہوتے ہیں، حکومت کے جو پیروکار ہوتے ہیں وہ اس کو حب الوطنی کا جذبہ میں زیادہ جو ہے وہ سامنے آ رہا ہوتا ہے۔ جو حزب اختلاف کے لوگ ہوتے ہیں وہ تنقید کر رہے ہوتے ہیں۔ تو خوبی یہ ہے کہ جمہوریت میں حب الوطنی جو ہے اس کو ایز اے ٹول یوز کیا جاتا ہے۔ جناب یہ جو حکومت نے کام کیا ہے یہ ملک کے لیے بڑا اچھا ہے، عوام کے لیے بڑا اچھا ہے، تعلیمی جو پالیسی بنا رہی ہے حکومت بڑی اچھی بنا رہی ہے، یہ آنے والی نسلوں کے لیے جو ہے ایک نصاب انہوں نے کر دیا ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے آگے کارڈ بنائے جا رہے ہیں۔ یعنی کہ حب الوطنی پر مبنی جو ہے وہ کام عوام کو اس کو سپورٹ ملتی ہے اور عوام جو ہے وہ بڑی خوش ہوتی ہے اس میں۔ مقبول ترین حکومت ڈیفینیٹلی عوام کی جو ہے وہ حال دل عزیز حکومت ہوتی ہے، عوام کی منگوں کی ترجمان ہوتی ہے، باقاعدہ پالیسیاں قوانین عوام کی ضرورت کے تحت بنائے جاتے ہیں۔ ابھی دیکھیں اس موجودہ حکومت میں پی ٹی آئی نے اس کا جو گراف تھا پاپولیرٹی تو وہ گر گیا تھا، انہوں نے کیا کیا، انہوں نے جناب صحت کارڈ کا جو ہے وہ لانچ کر دیا۔ اب ہر ضلع میں یونیورسٹیاں جو ہے انہوں نے قائم کی، گجرانوالہ میں بھی جو ہے یونیورسٹی منظور ہو چکی ہے، اور اسی ماہ میں اس کے اوپر وہ کہہ رہے ہیں اس کا بجٹ بھی منظور ہو گیا ہے اور کام شروع ہو رہا ہے۔ مطلب کیا جو ہے وہ اس طرح کے کام کر کے اپنے حق میں وہ رائے ہموار کر لیتے ہیں، ٹھیک، تو جو ہے وہ مقبول حکومت بن جاتے ہیں تاکہ عوام جو ان کے خلاف باہر نہ نکل سکے۔ اس طرح کے عوامی ترجمان بن جاتے ہیں، عوام کی منگوں پالیسیاں جو اس کے مطابق رہتے ہیں کہ عوام کی وہ منگوں کے آئین مطابق وہ کام کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ جو جمہوری حکومتیں ہوتی ہیں کہ ان کے جو سیاستدان ہوتے ہیں یہ انقلاب کا راستہ روکنا جان رہے ہوتے ہیں۔ بڑا عوام جناب وہ اگر انقلاب تو خیر بڑی دور کی بات ہے، اگر آپ کوئی ہڑتال کوئی جلوس نکال لیں، کوئی جلسہ نکال لیں، آپ سیکٹر کے باہر چلے جائیں، تو آپ نے 3-4 دن دیکھیے وہ گوادر میں بھی ایک دھرنا ہوا تھا، تو کیا ہوا، بڑے آرام سکون کے ساتھ جناب چند 2 سیاستدان گئے اور انہوں نے جا کے بات کی
جناب ٹھیک ہے جیسے آپ کہیں گے, جیسے آپ کچھ نہیں ہم کریں گے. بڑے پیار سے ان کو اٹھا کے گھر بھیج دیا. اس طرح سیکرٹری میں ہمیں بھی جانے کا اتفاق ہوتا ہے, تو اگر جلوس لے کے گئے ہیں آپ, 2-3 ہزار بندے ہیں, ڈزنٹ میٹر, اس سیاستدان آتے ہیں باہر, بڑے اچھی طریقے سے ڈیل کرتے ہیں. تو سیاست کا مطلب ہی یہ ہے کہ آپ نے بڑے اچھے انداز سے گفتگو کے ذریعے ہی آپ نے بات معاملے کو حل کر لینا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ انقلاب کا راستہ روکنا جانتے ہیں, یہ جلد سے جلوس کا راستہ روکنا جانتے ہیں, اس کے ذریعے بڑے آرام سے بات چیت کرتے. تو جمہوریت ویسے ہی جو ہے وہ انقلاب کا راستہ روک دیتی ہے. آزادی حقوق کا مکمل تحفظ ہوتا ہے, عوام فلاحی بہبود کا جو ہے وہ ایک مقابلہ چل رہا ہوتا ہے. کیوں؟ اگر ہمارے پاس دیکھیں 4 یونٹ ہے, سندھ, سرحد بلوچستان اور پنجاب ہے, تو ہر صوبے کی جو حکومت ہے وہ دوسرے صوبے کی حکومت سے بہتر پرفارم کرنے کے چکر میں ہوتی ہے. وہ کہہ رہا ہے جناب کہ میں نے جو ہے وہ صحت کارڈ نافذ کر دیا, پنجاب نے کہا میں بھی کر دوں گا, سندھ والے کہا جناب ہم بھی یہ کرنے جا رہے ہیں, بلوچستان والے جناب, یعنی کہ صوبوں کا آپس میں مقابلہ شروع ہو جاتا ہے عوام کی خدمت کرنے میں. تو فائدہ کس کا ہو رہا ہوتا ہے؟ عوام کا فائدہ ہو رہا ہوتا ہے. تو جمہوریت جو ہے یہ عوامی جو خدمت ہے اس کا جذبہ, اس کا مقابلہ جو ہے وہ اس نے شروع کیا ہوتا ہے. جی نیکسٹ جو ہے وہ معاشی مساوات کا جو ہے وہ کوشش کرتے ہیں کہ تمام لوگوں میں جو ہے وہ روزگار کے مواقع برابر آئیں اور ہر ایک جو ہے وہ تمام سہولتیں ملیں. روزگار اسکیم, احساس پروگرام, یہ چیزیں جو ہیں یہ معاشی مساوات کے لیے قائم کی جاتی ہیں. عوامی خود اعتمادی ہوتی ہے لوگوں کے اندر. کیوں عوامی اعتمادی؟ جناب میں نے اس کو ووٹ دیا تھا, یہ ہماری حکومت ہے, اور جب میں چاہوں جس کو میں چاہوں گا اگلی دفعہ اس کو ووٹ نہیں دوں گا, یہ دوبارہ حکومت نہیں بنے گی. تو عوام کے اندر اعتماد ہوتا ہے کہ یہ جمہوری حکومت ہماری حکومت ہے. ٹھیک ہے جی, اس لحاظ سے عوام جو ہے ان کے اوپر بہت زیادہ ڈپینڈ کرتی ہے کہ یہ عوام میں اعتماد ہے کہ میری حکومت ہے, میں چاہوں گا آئندہ حکومت بنے گی, میں نہیں چاہوں گا میں ووٹ نہیں دوں گا حکومت نہیں بنے گی. تو جمہوریت میں جو حکومت ویسے بھی آتی ہے وہ بڑی ذمہ دار ہوتی ہے, اس کو پتہ ہے احساس ذمہ داری کا, اس کو انتہا درجے کا شعور ہوتا ہے کہ جناب ہم ذمہ دار ہیں. اور وہ جن لوگوں نے ووٹ دیا ہوتا ہے ان کے ورکر جو ہیں وہ بغیر کسی لینے دینے کے ہی جس احساس ذمہ داری میں ہی وہ کام کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے ووٹ دیا تھا, ہم ان کے پیروکار ہیں, لہذا ہم نے کیا کرنا ہے, حکومت کی پالیسیوں کو کامیاب بنانے کے لیے کام کرنا ہے. تو یہ اپنی ذمہ داری ہے. یہ جمہوریت کی اتنی خوبیاں بھی تو ہیں لیکن اس میں خامیاں بھی بہت زیادہ ہیں. مثلا جو سب سے بڑی اس کی خامی یہ ہے کہ فیصلہ جب کرتے ہیں تو ٹھیک ہے وہ اکثریت کی بنیاد کے اوپر ہوتا ہے, لیکن فیصلے کی بنیاد اکثریت ہے تو اس میں جو ہے معیار نہیں ہوتا. ضروری نہیں ہے کہ جب سب لوگ بات کر رہے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ یہ فیصلہ ٹھیک ہی ہو, یعنی کہ اس میں جو ہے وہ کوانٹٹی دیکھی جاتی ہے, کوالٹی نہیں دیکھی جاتی. تو عام طور پہ پتہ ہے آپ کو یہ اصول ہے کہ جب آپ کوانٹٹی دیکھتے ہیں تو کوالٹی کمپرومائز ہو جاتی ہے. ایسے ہی ہوتا ہے کہ آپ نے جو ہے وہ فیصلے کی بنیاد کو آپ نے بنا دی کوانٹٹی, جناب اکثریت رائے سے فیصلہ کیا جائے گا. ٹھیک ہے, 10 لوگ ہیں, جس طرف زیادہ ووٹ جائیں گے اس طرف. لیکن ہوا کیا کہ اگر آپ فرض کریں ایک معاشرے کے اندر 100 لوگ ہیں اور 100 میں سے 20 ہی پی ایچ ڈیز ہیں اور 80 کے 80 لوگ جو ہیں وہ ان پڑھ ہیں معاشرے کے اندر, تو جمہوریت تو یہی کہے گی جناب اکثریت کی حکومت ہوگی. تو اگر اکثریت نے ووٹ دے دیا جناب کے جو ہے وہ آپ ایک حکومت دے دیں, 20 جو پی ایچ ڈیز ہیں وہ اگر کٹھے بھی ووٹ دے دیں بی کو, فرد کو, اس کو حکومت نہیں ملے گی. کیوں؟ کیونکہ ایک حکومت مل چکی ہے اور اکثریت کی بنیاد پہ مل چکی ہے, اس کو اسی لوگوں نے ووٹ ڈال دیا ہے, وہ چاہے ان پڑھ لوگ تھے. تو یعنی کہ کوالٹی جو ہے وہ اس کو کمپرومائز کیا جاتا ہے اور کوانٹٹی کو دیکھا جاتا ہے. تو یہ عموماً جو ہے اس کی سب سے بڑی خامی یہی ہے. اور جمہوریت میں جو لوگ اوپر آتے ہیں عام طور پہ وہ کم پیشہ وار, اور عام طور پہ جس طرح اس نے کہا نا ارسطو نے, یہ جاہل لوگوں کی حکومت ہوتی ہے. وہ پروفیشنل لوگ تو ہوتے نہیں ہیں, نہ انہوں نے پڑھا ہوتا ہے, وہ اپنے گلی محلے میں مشہور ہوتے ہیں اور نہ ہی ان کو جو ہے حکومت چلانے کا جو ہے انہوں نے باقاعدہ انہوں نے ٹریننگ لی ہوتی ہے. تو یہ تھوڑا سا جو ہے یہ جمہوریت کی خامی میں آتا ہے کہ یہ لوگ جو ہے وہ تھوڑے سے نان پروفیشنل قسم کے ہوتے ہیں. جس طرح کارل آئل نے کہا تھا نا کہ دنیا میں ایک عقل مند کے مقابلے میں 9 بیوقوف ہوتے ہیں. کارل آئل کا بڑا مشہور ہے یہ فکر ہے. لہٰذا جمہوریت اکثر جو ہے اکثریت کی حکومت ہونے کی وجہ سے بیوقوف کی حکومت کنسیڈر ہوتی ہے. یہ ارسطوٹل نے بھی کہا تھا. تو جو سب سے بڑی خامی اس کی ہے کہ کثیر اخراجات ہوتے ہیں. اگر آپ اب دیکھیں ایک وزیر اعظم ہے, وزیر اعظم جناب آگے جو ہے 60-70 جو ہے وہ وزیر رکھے ہوئے ہیں, ہر وزیر نے آگے جو ہے اپنے مشیر رکھے ہوئے ہیں اور مشیروں نے آگے سیکرٹریز رکھے ہوئے ہیں, وزیر صاحب کی الگ سیکرٹریز ہیں, مشیر کے الگ سیکرٹریز ہیں.
ان کے اخراجات، ان کے آفسز، ان کی گاڑیاں، لیکن لمبا چوڑا خرچہ ایک ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی. ہر ایک وزیر کے مشیر گاڑیاں اور عوام کا جو ہے وہ جتنا بھی بجٹ کا پیسہ ہے عوام کے پیسوں کی خوب یشی کر رہے ہیں. جمہوری نظام بڑا مہنگا نظام ہے اس لحاظ سے کہ عوام کے ٹیکس کا پیسہ بہت بے دردی سے استعمال کیا جاتا ہے. اور اس کی جو سب سے بڑی خامی ہے وہ یہ ہے کہ ہنگامی حالات کے لیے غیر موجود ہے. تھوڑا سا ہنگامہ ہوا نہیں ہے ملک میں. آپ نے چند دن پہلے بھی دیکھا کہ ملک میں جو ہے وہ تحریک لبیک والے جو ہے جب باہر آئے یہ ہنگامی حالات ہو گئے. حکومت جو ہے وہ اس کے سے نہیں نبٹ سکتی صحیح طرح. کیوں نہیں نبٹ سکی؟ کیونکہ جمہوری حکومت ہوتے ہی ہنگامی حالات کے لیے موضوع نہیں ہے. کیونکہ حکومت کو دیکھنا پڑتا ہے کہ میں کسی طرح سے فیصلہ کروں. فلاں کیا کہتا ہے، کبھی نہ کوئی اجلاس ہو رہے ہیں، فلاں کو بلا لے، فلاں کو بلا لے، میں کوئی ایسا فیصلہ نہ کر دوں گا مجھے ووٹ ہی نہ ملے یا عوام ناراض ہو جائے. تو فوراً جو ہے ڈیسیژن میکنگ جو ہے وہ بڑی ڈیلے ہوتی ہے جمہوری حکومت میں. تو یہ ہنگامی حالات کے لیے موضوع حکومت نہیں ہے. یہ جب تک وہ نہ ہو گیا ہنگامہ ہو گیا ملک کے اندر اور جمہوریت میں وہ لوگوں سے رائے لیتے فیصلہ کرتے کرتے دیر ہو جائے. اب ذرا سا مسئلہ ملک میں ہوتا ہے وہ کہتے ہیں بلاؤ اجلاس کو پھر وہاں پہ فیصلہ ہوتا ہے. اس کے علاوہ نمائندگی کا غلط طریقہ بھی اس میں ہے. نمائندگی کا غلط طریقہ کیا ہے؟ جو عام طور پہ ہمارا طریقہ نمائندگی ہے وہ یہی ہے کہ یہ جو ہے جو بندہ ایک حلقے میں اگر 100 ووٹ ہیں تو ان 100 ووٹوں میں سے اگر 4 امیدوار کھڑے ہو گئے تو جو زیادہ ووٹ لے گا وہ جیت جائے گا. ہمارا ویسے ابھی چیپٹر آ رہا ہے انتخابات کا، وہ اس کو میں ڈیفائن کروں گا. یہ اس میں جمہوریت میں دنیا کے بہت سے ممالک میں یہ طریقہ رائج ہے کہ اکثریت کی بنا پہ ووٹ ملتا ہے. اگر 100 ووٹرز ہیں، 4 نمائندے کھڑے ہو گئے ہیں اور ایک نمائندے نے جو ہے وہ 35 ووٹ لے لیے ہیں اور جبکہ 65 ووٹس کو اگینسٹ پڑے ہیں تو لیکن 35 ووٹ جیت جاتا ہے. وہ 65 ووٹ جو ہے وہ ضائع جاتے ہیں کیونکہ وہ 65 ووٹ وہ 3 لوگوں میں تقسیم ہو گئے جو 3 نمائندے تھے اور 35 ووٹ جو ہے وہ ایک بندہ لے گیا وہ جیت گیا. تو یہ بڑی عجیب سی جو ہے وہ نمائندگی یہ طریقوں کو کہتے ہیں غلط طریقہ ہے. یہ اس طرح مخلوط غیر مستحکم حکومت ہے. ابھی دیکھیں یہ حکومت ہے وہ کسی ایک پارٹی کی نہیں ہے، اس کو اکثریت نہیں مل سکی پارلیمنٹ میں. تو کیا ہے وہ قومی اسمبلی میں اس کے لیے کافلی کو بلانا پڑا، جو ہے ایم کیو ایم کو بلانا پڑا اور تب جا کے جو ہے حکومت کی ہے وہ ووٹنگ گنتی پوری ہوئی اور انہوں نے حکومت بنا دی. ایسی مخلوط حکومت جو ہے وہ عام طور پہ غیر مستحکم ہی ہوتی ہے کہ کوئی ایک اتحادی بھی ناراض ہوا اور حکومت جو ہے لالے پڑ جاتا ہے جناب میرا ووٹ بینک کا کیا بنے گا، میری حکومت بس آئی کے گئی. یعنی کہ حکومت جو ہوتی ہے جمہوریت میں عام طور پہ کسی کو جب غیر واضح اکثریت ملتی ہے تو وہ حکومت غیر مستحکم نہیں رہتی ہے ہر ٹائم. اس کو جو جگہ لگا رہتا ہے جناب ابھی گیا تو ابھی گیا، ٹھیک ہے. تو جمہوریت کی یہ خامی ہے کہ کیونکہ نظام اس طرح کا ہے تو جو ہے کسی کو واضح اکثریت مل ہی نہیں پاتی. تو اکثریت کی آمریت ہوتی ہے، اس میں اقلیت پستی ہے. اس نظام میں جو بھی جو ہے اکثریت سے ووٹ لے گیا یا اکثریت کی جو ہے وہ ہمارے ملک میں جیسے کہتے ہیں جناب کہ اقلیتوں کے حقوق جو ہے وہ نہ کمپرومائز ہو رہے ہیں، ایسا نہیں ہے. لیکن یہ ایک عام تاثر ہوتا ہے کہ جس ملک میں جس آبادی کی، جس قومیت کی، جس مذہب کی اکثریت ہوگی جناب انہیں کی حکومت جو ہے وہ اوپر چلتی ہے. تو یہ تھوڑا سا ایشو اس میں ہے. اس میں جناب تمام فیصلے کی اکثریت ایسے ہوتے ہیں اقلیت کے مفادات کو آپ کہتے ہیں خطرہ ہو گیا ہے. تو بعض اوقات جو ہے اکثریت کے بلبوتے پر ایسے فیصلے بھی کیے جاتے ہیں جو اقلیت کے لیے قابل قبول نہیں ہوتے، ٹھیک ہے. جو قومی اسمبلی میں اکثر جو ہو جاتے ہیں تو اقلیت جو ہے وہ ہمیشہ اقلیت کے رحم و کرم بھی ہوتی ہے. تو جمہوریت میں ساری بنیاد ہی اکثریت کے اوپر ہے کہ اکثریت جو ہے جو کہے گی وہی ہوگا، یعنی کہ اکثریت کی آمریت ہی قائم ہو جاتی ہے ایک طرح سے، ٹھیک ہے. تو جس کی زیادہ نمائندگی ہے جس اسمبلی میں، قومی اسمبلی میں، وہ اپنے مرضی کا کام کروا لیتا ہے، ٹھیک ہے. اس کے بعد آگے اس کی خامی ہے وہ ہے پالیسی میں عدم تسلسل. یہ پالیسی میں عدم تسلسل سے کیا مراد ہے؟ پچھلی حکومت آئی اس نے پالیسی بنائی کس طرح نظام چلانا ہے، جب وہ گئی تو اس کے بعد جو اگلی حکومت آئی اس نے کیا کیا؟ اس نے پچھلی حکومت کی تمام پالیسی کو وہیں پہ روک دیا. پنجاب حکومت نے 56 کمپنیاں بنائی تھیں ان کو روک دیا گیا. اس سے پہلے کاف لیگ نے وزیر آباد میں کارڈیالوجی سینٹر بنایا تھا، ایک پالیسی بنائی، تعلیمی پالیسی بنائی، پیٹرولنگ پولیس بنائی، وارڈر سسٹم بنایا، پورا نظام بنا کے گیا. اگلی حکومت شہباز شریف صاحب کی آئی، انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے تمام پالیسی کو وہیں پہ روک دیا. وہ تمام کے تمام جو ڈپارٹمنٹس انہوں نے بنائے عوامی فلاح کے لیے وہ بڑے متاثر ہوئے. نہ ان کو پروموشنز دی گئی، نہ ان کو جو ہے وہ انکریمنٹس دی گئی، نہ ان کی تنخواہیں بڑھائی گئی. تو یعنی کہ ہر جو نئی حکومت آتی ہے وہ پچھلی حکومت کی پالیسیوں کو توڑ دیتی ہے. پالیسیز میں عدم تسلسل ہوتا ہے ان کی. جمہوری حکومت میں عام طور پہ پالیسیز میں عدم تسلسل ہی چلتا ہے. تو
سب سے اہم جو بڑی اس کی خامی ہے وہ ہے غلط کی عادت. سیاستدان ہوتے ہیں بڑے لچک دار تقریر کرتے ہیں, سیاستدان جو اوپر آئی جناب کہ میں اس کا جو ہے وہ کیا کہا تھا وہ صاحب نے, شہباز شریف صاحب نے, کہ میں جناب وہ زرداری صاحب کی جو ہے وہ آنتوں سے پیسہ نکال کے لے آؤں گا اور ان کو روڈ کے بدلے سیٹوں گا تو میں ان سے پیسہ نکالوں گا. یہ ان کو اتنی اچھی تقریر کرتے ہیں, وہ نے کہا جناب میں مدینہ کی ریاست بناؤں گا, اتنی نوکریاں دوں گا. عوام کیا کرتی ہے, عوام ان کی باتوں میں آ جاتی ہے, اور جب ان کی باتوں میں آ جاتی ہے, ان کے وعدوں میں آ جاتی ہے, ان کے گمراہ کن جو ہے ان کی تقریریں ہوتی ہیں سیاستدانوں کی, عوام جو ہے ان کے بہکاوے میں اور ان کے جو ہے وہ کمپین میں جو ہے ان کے نعروں میں جو ہے وہ بہک جاتی ہے, اور غلطی سے جو ہے وہ ہر بندہ غلط کی عادت کو منتخب کر لیتا ہے. تو یہ سب سے بڑی جو ہے ان کی خامی ہے. یہ جمہوریت کی صفات ہیں جو آپ کو میں نے جو ہے وہ تیزی سے ڈسکس کی ہیں, کیونکہ آج کا ہمارا لیکچر تھوڑا سا لمبا ہے تو میں چاہ رہا ہوں کہ جو ہے اس کو ہم تیزی سے اس کو کور کر لیں. اس کے بعد اگلا جو ہے ہمارا جمہوری نظام کی کچھ شکلیں ہیں. یہ جو میں ڈیفائن کر رہا ہوں اس کو آپ جمہوری نظام کے اشکال کہہ لیں, اقسام کہہ لیں, تو ان کو جو ہے وہ ہم آگے ڈیفائن کرتے ہیں. پہلا ہے جی ڈائریکٹ ڈیموکریسی. ڈائریکٹ ڈیموکریسی جو ہے اگر اس کو آپ سب میں اس کو جو ہے وہ شیئر کرنے لگا ہوں. جی جی یہ کیونکہ سلائڈ جو ہیں ہمارے پاس دیکھیں, اب آپ کو سلائڈ شو ہو رہی ہے ابھی نہیں ہوئی جمہوری نظام کی. میں کرتا ہوں, آپ کا کہاں پہ گیا ہے وہ یہ میٹنگ. جی اب یہ سلائڈ شو ہو رہی ہے آپ کو. جمہوری نظام کی نظام حکومت کی اقسام ہے, اشکال ہے مختلف, جس میں جو پہلی سی جو ہے وہ ڈائریکٹ ڈیموکریسی. یہ آپ صاحب شو ہوئی ہے, اس کو ہم اردو میں بولتے ہیں. دوبارہ وہ بلیک ہو گیا, شو ہوئی تھی ایک مرتبہ. جی اب نہیں ابھی تک بھی نہیں آئی. آ جاتی ہے ابھی میرے خیال میں اس کو ابھی شو ہونا چاہیے. یا میری طرف ہاں جی ہو گیا, سے یو آر آ گئی آ گئی جی آ گئی. جمہوری نظام حکومت کی اقسام. تو پہلے جو ہے کیونکہ ہمارا مین ٹاپک تھا وہ جدید ریاستوں کی ہم تنظیم پڑھ رہے ہیں. جدید ریاستوں میں جو سب سے بنیادی جو نظام ہے وہ ہے جمہوری. تو جمہوریہ کی آگے کچھ قسمیں ہیں, کسی بھی زیادہ قسمیں ہیں, لیکن میں نے اس کو سم اپ کیا ہے جو طرز حکومت ہے اس لحاظ سے. یہ ٹوٹل 10 قسمیں جو ہے میں نے اس کو لکھی ہیں. ڈائریکٹ ڈیموکریسی, انڈائریکٹ ڈیموکریسی یعنی کہ ریپرزینٹیٹیو سسٹم جو ہے, پریزیڈنشل فارم, پارلیمنٹری فارم, یہ ساری ڈیموکریسی کی اقسام ہیں. ہاں جی یونٹری فارم آف گورنمنٹ, یونٹری لکھا گیا ہے, سوری یہ یونٹری ہے یہ. اس کے بعد یہ فیڈرل ڈیموکریسی ہے, ٹھیک ہے, اتھارٹیرین ڈیموکریسی ہے, پارٹیسپیٹری ڈیموکریسی ہے, اسلامک ڈیموکریسی ہے, سوشل ڈیموکریسی ہے. تو میں کوشش کروں گا اس کو جو ہے وہ شارٹلی بیان کروں. ڈائریکٹ ڈیموکریسی, جی ڈائریکٹ ڈیموکریسی میں یہ کیا ہوتا ہے کہ براہ راست اس کو ہم بولتے ہیں ایسی جو ہے حکومت یا ایسی جو ہے وہ ڈیموکریسی, اس میں عوام براہ راست حصہ لیتے ہیں. عوام جو ہے وہ حکومت سازی کے معاملات میں انتظامی امور میں براہ راست حصہ لیتے ہیں. ٹھیک ہے جی, یہ اب سب شو ہو گئی. اب یہ نئی سلائڈ جو ہے ڈائریکٹ ڈیموکریسی کی. جی جی ہو گئی ہے. دیکھیں ڈائریکٹ ڈیموکریسی کے جو ہے 4 طریقے ہیں جس میں جو ہے یہ ہوتا ہے. نمبر 1 اس کو بولتے ہیں حق ہدایت, انیشیٹو, یعنی کہ ایسا عوامی اختیار جس کے تحت جو ہے وہ رائے دہندگان جو ووٹر ہیں ان کی ایک خاص مقررہ تعداد مجلس قانون ساز کو کسی خاص قانون کی تشکیل, ان خاص قانون بنانے یا کسی خاص قانون آئین میں ترمیم کرنے کے لیے کہہ سکتی ہے. یعنی کہ عوام کے پاس یہ حق ہے کہ وہ ہدایت دے
اپنے مقررہ کو جن کو انہوں نے ووٹ دیا ہوا ہے، جو قانون بناتے ہیں، کیا کرے بھائی ان کو ہدایت دے، عوام کا حق ہے کہ بھائی آپ یہ قانون بنائیں. ٹھیک ہے، یہ ڈائریکٹ ڈیموکریسی میں آتا ہے کہ، اور یہ اس کے دو طریقے ہیں، ایک ہے فارمولیٹی طریقہ اور دوسرا ہے اس کو ہم بولتے ہیں غیر فارمولیٹی طریقہ. تو فارمولیٹی طریقے کا مطلب یہ ہے جس میں عوام جو ہے، عوام کی خاص تعداد، یہ آئین کے اندر لکھا ہوتا ہے اس ملک کے کہ عوام کی خاص تعداد جو ہے وہ باقاعدہ ایک قانون بنا کے اور اپنے عوامی نمائندوں کو دیتی ہے کہ بھائی یہ قانون ہے، اس کو پاس کرو اور لاگو کرو. ٹھیک ہے جی، یہ دنیا کے بہت سے ممالک میں رائج ہے، یہ سوئٹزرلینڈ میں یہ رائج ہے. عوام کی خاص تعداد جو کیا کرے گی، جو آئین کے اندر لکھا ہوگا، اگر 50,000 بندہ کوئی خاص قانون بنا کے جو ہے وہ قومی اسمبلی کو، اپنے متعلقہ اسمبلی کو دے گا تو اسمبلی پر بند ہے اس قانون کو پاس کر کے لاگو کرنے کی. دوسرا ہے یہ غیر منظم طریقہ جس کو ان فارمیلٹی ہم کہتے ہیں. اس میں جو ہے عوام قانون بنا کے نہیں دیتی بلکہ وہ ڈیمانڈ کرتی ہے جناب کہ فلاں چیز کے بارے میں فلاں قانون بنائے اور اسمبلی ہی بنائے، یعنی کہ مجلس قانون ساز یا لیجسلیٹو جو ادارہ ہے یا جو مقررہ ہے وہ قانون بنائے. یعنی کہ عوام کا حق کہ وہ اپنے مقررہ کو ہدایت دے سکتی ہے، یہ ڈائریکٹ ڈیموکریسی کے اندر آتے ہیں. دوسرا جو ہے وہ ہے ریفرینڈم. ڈائریکٹ ڈیموکریسی کا طریقہ کار یہ ہے کہ مجلس قانون ساز کے بنائے ہوئے کسی قانون یا اس کے منظور کردہ کسی آئینی ترمیم کی عوام یا مسترد کر سکتی ہے یا اس کو جو ہے وہ منظور کر سکتی ہے. یہ یعنی کہ یہ جب بھی کوئی اسمبلی قانون بناتی ہے اس ملک میں جہاں ڈائریکٹ ڈیموکریسی جاری ہے تو وہ کیا کرتی ہے، وہ عوام سے رائے لیتی ہے لازمی. ٹھیک ہے، یا اختیاری، یہ دونوں کے آئین کے اندر لکھا ہوتا ہے، یا تو آپ نے لازمی رائے لینی ہے یا اختیاری ہے کہ بعض معاملات میں نہ لے. تو یہ استصواب رائے ریفرینڈم کروایا جاتا ہے عام طور پہ کہ عوام سے کسی آئینی ترمیم کی منظوری دی جاتی ہے، عوام چاہے اس کو مسرت کرے یا منظور کرے. تو یہ ڈائریکٹ ڈیموکریسی کا ایک طریقہ ہے. دوسرا ہے جی پلیبیسائٹ، رائے شماری. رائے شماری بیسیکلی کسی اہم قومی مسئلے کے اوپر عوام کی رائے لینا ہوتا ہے اور اس رائے کو وہ شمار کر لیتے ہیں. اگر تو قانون اور آئین کی بات ہو تو اس سے عوام کی رائے لی جائے، ٹھیک ہے، ووٹوں کے ذریعے، اس کو وہ بولتے ہیں ریفرینڈم. یہ پاکستان میں اکثر جو ہوتا رہا ہے، یہ پاکستان کے آئین میں بھی شامل ہے. جسے مشرف نے اپنے آپ کو جو ہے وہ ایگزیکٹو بنانے کے لیے، چیف ایگزیکٹو بنانے کے لیے ریفرینڈم کروایا تھا. تو جب بات آئے قانون اور آئین کے اوپر عمل درآمد کروانے کی، جب کوئی شرکت نکالنی ہے، شامل کرنی ہے، تو اس میں عوام کی جو ہے وہ رائے لینا اس کو ریفرینڈم کہتے ہیں. کوئی اہم قومی مسئلہ ہو، فرض کریں میں کہتا ہوں کہ جناب قومی کشمیر کے معاملے میں جو ہے ہمیں کیا جو ہے وہ لینا چاہیے اسٹیپ، تو ایسا قومی مسئلہ اس کے بارے میں عوام کی رائے لینا، تو ووٹنگ کے ذریعے رائے لینا، اس کو وہ رائے شماری کہیں گے. بڑا ہی اہم اور مزیدار جو ایک ڈائریکٹ ڈیموکریسی میں عوام کا حق ہے وہ حق باز طلبی، ریکال. ریکال کیا ہے کہ رائٹ نگران، یعنی کہ ووٹرز کا وہ اختیار جس کے تحت اگر وہ اپنے منتخب نمائندے کی کارکردگی سے مطمئن نہیں ہے تو کیا کریں گے، وہ تو اسے اس کی مقررہ میعاد سے قبل ہی اس عہدے سے ہٹا دیں گے. ٹھیک ہے جی، یعنی کہ اگر آپ اپنے ایم پی ایم این اے کی کارکردگی سے مطمئن نہیں ہیں کہ جناب یہ کیا کر رہا ہے، کبھی ہمیں ملا ہی نہیں ہے، تو عوام کی خاص تعداد، اس حلقے کی عوام کی خاص تعداد کیا کرے گی، ان کے پاس ریکال کا آپشن ہے. وہ جناب جائیں گے الیکشن کمیشن میں، جناب فلاں ہمارے حلقے کے ایم پی ایم این اے ہے، ہم اس کی کارکردگی سے مطمئن نہیں ہے، لہٰذا اس کو عہدے سے علیحدہ کر دیں. یہ طریقہ جو ہے امریکہ کے چند ریاستوں میں، سوئٹزرلینڈ میں رائج ہے باقاعدہ. ٹھیک ہے، یہ ڈائریکٹ ڈیموکریسی کی ایگزامپلس ہیں جس میں عوام براہ راست قانون سازی اور انتظامی امور میں باقاعدہ حصہ لیتی ہے. اور اس کے چار جو ہے وہ فارم ہے، حق ہدایت دینا، عوام کو حق ہے کو ہدایت دیا اپنے ایم پی ایم این ایس کو جناب کے فلاں قانون بنائیں. دوسرا ریفرینڈم ہے، تیسرا پلیبیسائٹ ہے، چوتھا جو ہے وہ ریکال کا طریقہ ہے. ٹھیک ہے جی، یہ جمہوریت کے بعد اکیلی انڈائریکٹ جمہوریت، اس کو ہم بولتے ہیں ریپرزینٹیو سسٹم بھی بولتے ہیں. یہ تقریباً آج کا دنیا کے ہر ملک میں رائج ہے، جسے ہمارا نظام حکومت ہے. دور حاضر میں تمام جمہوری ممالک میں بالواسطہ طریقہ کار کا نظام جو ہے وہ رائج ہے. کیونکہ رقبے اور آبادی کے لحاظ سے آپ کو پتا ہے کہ اتنے بڑے ملک ہو گئے ہیں، وہاں پہ ڈائریکٹ ڈیموکریسی کا نظام رائج کرنا بڑا مشکل ہے. تو لہٰذا عوام کیا کرتی ہے، عوام جو ہے وہ اپنے نمائندوں کو منتخب کرتی ہے، آگے وہی نمائندے یعنی کہ وہی ایم پی اور ایم این اے آگے جا کے آپ کی مرضی کا حکمران جو ہوتا ہے اس کو ووٹ ڈال دیتے ہیں. جیسے آپ نے اپنے حلقے کے ایم پی ایم این اے کو ووٹ ڈالا، آگے وہی اسی ایم پی اے جا کے آگے وزیر اعلیٰ کا نمائندہ منتخب کیا جس کو آپ چاہ رہے تھے. آپ نے اپنے ایم این اے کو ووٹ ڈالا، آپ کے ایم این اے نے آپ کے اسی نمائندوں کو جا کے ووٹ دیا جس کو عمران ووٹ دیا یا نواز شریف کو ووٹ دیا.
یہ انڈائریکٹ ڈیموکریسی ہے، اس کو ریپرزینٹیو ڈیموکریسی بھی کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے جی. یہ جو طریقہ کار ہے ریپرزینٹیو ڈیموکریسی جو ہے، یعنی کہ عوام جو ہے، عوام کی نمائندہ حکومت ہی بنتی ہے. آپ نے جو ووٹ دیا تھا وہ اپنی عمران خان کو دیا تھا، لیکن آپ نے اپنے حلقے کے ایم این اے کو دیا کہ بھائی یہ لو ووٹ، تم جا کے عمران خان کو ووٹ دے دینا. آپ نے کیا کیا؟ آپ نے ووٹ دیا ایم پی اے کا، جناب کہ یہ میں تمہیں ووٹ دے رہا ہوں، یہ ووٹ آگے جا کے تم شہباز شریف کو دے دینا، ٹھیک ہے. اس کو ایسے انڈائریکٹ ڈیموکریسی بھی ہم کہتے ہیں، یا ریپرزینٹیو جمہوریت بھی کہتے ہیں، نمائندہ حکومت بھی کہتے ہیں، کہ جو آپ کا جو ہے وہ نمائندگی کا اظہار کر رہی ہوتی ہے بیسیکلی وہ. اس کو ہم انڈائریکٹ جمہوریت بھی کہتے ہیں. اس کی مثالیں صدارتی نظامی حکومت ہے، وفاقی نظامی حکومت ہے، وحدانی نظامی حکومت ہے، پارلیمانی نظامی حکومت ہے. اس کی ساری مثالیں ہی ہیں اس کی. یہ تمام طرز حکومت جو ہے یہ انڈائریکٹ جو ہے اس فارم آف گورنمنٹ بھی آتے ہیں، اور اس میں صدارتی نظامی حکومت جو ہے اس کو ہم ڈائریکٹ بھی جو ہے وہ کنسیڈر کرتے ہیں. اس کے علاوہ پریزیڈنشل فارم جو ہے، پارلیمنٹری فارم جو ہے، اور یہ ان کو میں جو ہے انشاءاللہ کوشش کرتا ہوں کہ ایک ہی وقت میں جیسے جی پارلیمانی اور صدارتی طرز حکومت. تو پارلیمنٹ طرز حکومت میں دیکھیں کیا ہوتا ہے، یہ پاکستان میں رائے، اس کو آپ ذہن بنائیے، پاکستان میں رائے اس میں کیا ہے کہ ملک میں ایک پارلیمنٹ ہوگا. پارلیمنٹ جو ہے بیسیکلی اس کے دو ایوان ہوں گے، ایک ایوان بالا ہوگا، ایوان زیری ہوگا. ایوان بالا جو ہے اور ایوان زیری، ایسے پارلیمنٹ کا مطلب دو ایوان ہے. ایسی نظامی حکومت میں عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ سربراہ ریاست اور بندہ ہوتا ہے اور سربراہ حکومت اور بندہ ہوتا ہے. جیسے پاکستان میں ہے سربراہ ریاست آئینی طور پہ تو صدر پاکستان ہے، اور سربراہ حکومت جو ہے وہ وزیر اعظم ہوتا ہے. ملک میں دو ایوان ہے، ایوان بارہ، ایوان زیری. اور برطانیہ میں بھی یہ پارلیمنٹ نظامی حکومت ہے، وہاں پہ ریاست کا سربراہ جو ہے وہ ملکہ ہے اور حکومت کا سربراہ جو ہے وہ وزیر اعظم ہے. پاکستان میں کیونکہ دو ایوان موجود ہیں، پارلیمنٹ میں دو ایوان آتا ہے. پاکستان میں جو ایوان بالا ہے وہ سینٹ ہے، اور جو ایوان زیری ہے کہ دوسرا ایوان چھوٹا وہ ہے قومی اسمبلی. اور اس کی ایگزامپل میں آپ کو دوں گا جو ہے برطانیہ سے. تو برطانیہ میں جو ایوان بالا ہے اس کو ہاؤس آف لارڈس بولتے ہیں، وہ ہاؤس آف لارڈس. اور جو ایوان زیری ہے اس کو ہاؤس آف کامنز بولتے ہیں. جیسے ہمارے قومی اسمبلی ہے وہاں ہاؤس آف کامنز ہے، ٹھیک ہے جی. اردو میں اگر ہم کہیں تو وہ پہلا بن جائے گا کہ ہاؤس آف لارڈس، اور جو دوسرا ہے وہ ایوان نمائندگان، ٹھیک ہے. پارلیمنٹ نظام حکومت میں پارلیمنٹ کی عام طور پہ جو ہے وہ بالادستی ہوتی ہے. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس وہاں پہ پارلیمنٹ جو ہے وہی مالک ہے. پارلیمنٹ کے بغیر جو ہے کوئی قانون پاس نہیں ہو سکتا ملک کے اندر. تو پارلیمنٹ جو ہے وہ سارے فیصلے کرتی ہے. ملک میں کوئی اہم مسئلہ آ گیا تو وزیر اعظم نے پارلیمنٹ کے پاس ہی جانا ہے. پارلیمنٹ کی منظوری کے بغیر کوئی بھی ملک میں ٹیکس کا پیسہ نہ استعمال ہوگا اور نہ ہی نیا ٹیکس لگایا جا سکتا ہے. بجٹ بھی پارلیمنٹ منظور کرتی ہے. تو پارلیمنٹ نظامی حکومت میں مقرنہ جو ہماری مقرنہ یعنی پارلیمنٹ ہے اس میں، اور انتظامیہ جو ہمارا وزیر اعظم ہے اور اس کی کابینہ جو ہے، ٹھیک ہے، ان میں بڑی ہمانگی پائی جاتی ہے. کیوں ہمانگی پائی جاتی ہے؟ کیونکہ پارلیمنٹ نظامی حکومت میں جو انتظامیہ ہوتی ہے، یعنی کہ ریاست جو ملک کی حکومت کا سربراہ ہے، وہ بیسیکلی مقرنہ کا رکن بھی ہوتا ہے. مقرنہ ہی سے یعنی کہ ایم این اے ہوتا ہے، وہ وزیر اعظم بن جاتا ہے، اور وہیں سے وہ وزیر اعظم بنا ہوا تھا. تو وزیر اعظم نے کیا کیا، اپنی کابینہ بھی اسی میں سے لی. جو عوام کے منتخب نمائندے تھے نا، وہ مقرنہ کے اندر، قومی اسمبلی اور سینٹ کے اندر، اسی کے اندر سے اس نے جو ہے وہ اپنی کیبنٹ لی ہے. تو لہٰذا وہ جو کیبنٹ انہوں نے منتخب کی ہے، وہ کیبنٹ وہ جواب دہ ہوتی ہے باقاعدہ طور پہ اسی مقرنہ کو. جو کسی بھی ایم این اے نے اگر کوئی کوشچن پوچھنا ہے وہ لکھ کے کوشچن دے گا متعلقہ وزارت کو، وہ جناب وزارت اس سوال کا جواب دینے کی پابند ہے، ٹھیک ہے. یہ جواب دہی کا اصول جو ہے، یہ انتظامیہ مطلب جو وزیر اعظم اور اس کی کابینہ، وزیر اعظم اور اس کی کابینہ جو ہے اس کو ہم انتظامیہ بولتے ہیں ایگزیکٹلی. یہ پارلیمنٹ کو باقاعدہ جواب دے ہوتے ہیں. اگر کسی ایک سوال کا جواب نہ دیں تو ان کے اوپر دبا لگ جاتا ہے. تو حقیقی جو انتظامیہ ہے پارلیمانی نظام میں، جو ملک کا نظام سنبھالتی ہے، وہ کابینہ کیبنٹ ہوتی ہے. وزراء کی وہ جماعت جو ریاست کا انتظام چلانے کے لیے وزیر اعظم صاحب کی مدد کر رہی ہوتی ہے، اس کو کیبنٹ کہتے ہیں، کابینہ. تو پارلیمانی نظام میں یہ جو کابینہ ہوتی ہے یہ عوام کے منتخب نمائندے ہی ہوتے ہیں، اور یہ قومی اسمبلی سے ہی لیے جاتے ہیں اور سینٹ سے بھی لیے جاتے ہیں. یہ پارلیمنٹ کے اندر سے لیے جانے ہیں، کیونکہ یہ پارلیمانی نظام حکومت ہے. پارلیمانی نظام حکومت میں جتنے بھی جو کابینہ کے ارکان ہوں گے وہ پارلیمنٹ ہی سے لیے جائیں گے.
برطانیہ میں ایک بڑا اچھا اصول ہے, ہمارے ہاں بھی یہ نظام چل رہا ہے, مشترکہ ذمہ داری کا اصول. وزیر اعظم نے جو کیبنٹ منتخب کی ہے, وزیر اعظم نے کوشش کرنی ہے کہ لائق فائق لوگ لے. تو ہر وزیر جو ہے اپنے سوال کا جواب اپنی وزارت کے بارے میں جواب دہ ہے مقننہ کے اندر, قومی اسمبلی اور سینٹ کے اندر اور پارلیمنٹ میں اس کو جواب دہ ہے. اگر کوئی وزیر اپنی جو ہے وہ وزارت کے بارے میں سوال پوچھنے والے کو مطمئن نہ کر سکے تو برطانیہ میں یہ اخلاقی لحاظ سے یہ طریقہ رائج ہے کہ وہ وزیر مستعفی ہو جاتا ہے. جواب دینے والا کہے گا جناب میں مطمئن نہیں ہوں. تو جب ایک وزیر جو ہے وہ ڈسمس ہوگا تو اخلاقی لحاظ سے پوری کی پوری جو کیبنٹ ہے وہ مستعفی ہو جائے گی, پوری کی پوری کیبنٹ مستعفی ہوگی تو وزیر اعظم کو بھی گھر جانا پڑے گا. وہ پارلیمنٹ میں وہ کہتے ہیں کہ وزیر اعظم اتنا نالائق تھا, اس کو پتہ ہی نہیں ہے کس طرح کا بندہ اس نے وزیر رکھا ہوا ہے. تو ہمارے ہاں کی جمہوریت میں کیونکہ عام طور پہ وہ رشتہ داریاں اور فیورزم جو دیکھا جاتا ہے, اس کو اوبلائز کرنا دیکھا جاتا ہے, کوئی ناراض نہ ہو جائے فلانی پارٹی کو کیونکہ اس کی حکومت میں شامل کیا ہوا ہے کاف لیگ کو, ایم پی ایم کو, لہذا ان کو راضی رکھنے کے لیے ان میں سے بھی بندہ لینا مجبوری ہے. ٹھیک ہے جی, کیونکہ غیر واضح اکثریت ہوتی ہے. تو مشترکہ ذمہ داری کا اصول جو ہے وہ ہمارے ہاں لاگو نہیں ہوتا, ورنہ برطانیہ میں یہ لاگو ہے. پارلیمنٹ نظام حکومت میں عام طور پہ وزیر اعظم کی کابینہ کو کیونکہ بہت زیادہ اختیار ہوتے ہیں, وہ ہر طرح کے جو ہے وہ ریاست کے اختیار کو استعمال کر رہی ہوتی ہے. جتنے زیادہ اختیارات ہیں, جتنے زیادہ جو ہے ذمہ داریاں ہیں, تو اتنے ہی زیادہ جواب دہی بھی وہ ہے. ٹھیک ہے جی, یہ عام طور پہ یہی اصول چلا جاتا ہے کہ جتنی زیادہ ذمہ داری ہیں اتنے زیادہ اختیارات بھی ہوتے ہیں, لیکن اتنے سخت جو ہے وہ حساب کا عمل بھی ہوتا ہے. اگر کابینہ کوئی وزیر نالائق نکل آئے, اپنی وزارت کے بارے میں جو ہے صحیح جواب نہ دے سکے, تو پوری کیبنٹ کو مستعفی ہونا پڑتا ہے. یہ برطانیہ میں رائج ہے. پارلیمنٹ نظام حکومت میں وزیر اعظم کی حیثیت جو ہوتی ہے وہ قائد عوام کی تو ہوتی ہی ہے, وہ عوام کا قائد بھی کنسیڈر ہوتا ہے. وہ پوری دنیا میں جو ہے وہ اس ریاست کا چہرہ ہوتا ہے, وہ جو چاہے وہ کرے. جیسے برطانیہ میں آپ کو پتا ہے ٹونی بلیئر نے جو ہے, ٹونی بلیئر ہی آگے آگے تھا, اس نے جو ہے وہ امریکہ کا ساتھ دے کے افغانستان کے اوپر عراق کے اوپر حملہ کر دیا, پھر بعد میں اس نے معافی مانگی. ٹھیک ہے, وزیر اعظم کی حیثیت جو ہے قائد عوام کی ہوتی ہے, وہ قائد عوام بھی ہوتا ہے وہ. ٹھیک ہے جی. پاکستان میں جو آپ کو پتا ہے ذرا سا کوئی مسئلہ ہو جائے, ہم یہ کہہ رہے ہیں وزیر اعظم صاحب نے یہ کیا, وزیر اعظم نے یہ کیا, یہ نالائق ہے, وزیر اعظم فلانا کام نہیں کر سکا, وزیر اعظم کرپشن کر گیا. کہ وزیر اعظم کی حیثیت ہی پوری دنیا میں واضح ہوتی ہے. پارلیمانی نظام میں جو وزیر اعظم جو ہوتا ہے اس کو ہی وہ کہتے ہیں جناب یہ منبع ہے اقتدار اعلیٰ کا, سب کچھ اسی کے پاس ہے. تو پارلیمانی نظام حکومت میں وزیر اعظم جو ہے وہ بہت زیادہ اختیار رکھتا ہے. وزیر اعظم جو ہے اس کا اختیار جو ہے اس کو ہم اس طرح آپ سمجھیں کہ نظریہ تقسیم اختیارات کی نفی ہوتی ہے. وزیر اعظم بجائے کہ صرف اپنا اختیار استعمال کرے, وہ بہت سے جو ہے وہ اختیار استعمال کر رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو نظریہ تقسیم اختیارات کی نفی ہوتی ہے اس طرح کہ امریکہ میں جو ہے وہ مقننہ, عدلیہ, انتظامیہ, جیسے ہم نے پڑھا تھا کہ حکومت کے 3 بڑے ادارے ہوتے ہیں, مقننہ, عدلیہ اور انتظامیہ. تینوں ادارے الگ الگ انڈیپینڈنٹ اپنا کام کر رہے ہوتے ہیں, کوئی کسی کے ساتھ جو ہے انٹرفیئر نہیں کر رہا ہوتا. تو لیکن پارلیمانی نظام حکومت میں ایسا نہیں ہوتا. عدلیہ جب چاہے جس موقع پہ چاہے وزیر اعظم کو پکڑ کے لے جاتی ہے, اور کس نام پہ لے جاتی ہے جناب, عوامی حقوق اور عوام کی جو ہے وہ پبلک انٹرسٹ میں جناب وزیر اعظم کو بلایا جا رہا ہے. پبلک انٹرسٹ میں کیونکہ عدلیہ جو ہے وہ انتظامیہ کے معاملے میں مداخلت کر رہی ہوتی ہے کہ جناب آپ نے چھٹیاں کیوں نہیں کی. جن کی انتظامیہ نے اپنی سہولت کے لیے جو بھی پالیسی بنانی ہے, انتظام چلانا ہے ملک کا, انتظامیوں کو انڈیپینڈنٹ ہونا چاہیے تھا. لیکن ہمارے ہاں بنیادی حقوق کے نام کے اوپر کیا کرتے ہیں, عدلیہ بھی آ جاتی ہے. عدلیہ کیا کرتی ہے, جناب چھٹیاں کیوں نہیں کی, چھٹیاں کریں, مجبوراً جو ہے انتظامیہ مجبور ہو گیا وہ چھٹیاں کرنے کے اوپر. عدلیہ جناب آ رہی ہے کہ آپ نے یہ فلاں قانون بنایا, یہ ٹھیک نہیں ہے. عدلیہ کیا ہے جناب کی شوگر مہنگی ہو گئی ہے, یہ کیوں مہنگی ہو گئی ہے. یعنی کہ عدلیہ انتظامیہ کے معاملات میں جو ہے وہ ڈائریکٹلی مداخلت کر رہی ہوتی ہے. کس نام کے اوپر, نام وہی ہوتا ہے کہ عوام کے بنیادی حقوق. اور دوسرا سب سے بڑا وہ اختیار جو دفعہ 86 کا ہے آئین کے, وہ ہے عدلیہ کا جو دیا گیا ہے کہ وہ 100 موٹے لے سکتے ہیں. ٹھیک ہے, کہ عدلیہ اگر محسوس کرے کہ ملک کے اندر عوام کے حقوق کی نفی ہو رہی ہے یا فلاں کام عوام کے حقوق کے خلاف ہے, تو عدلیہ کا اختیار ہے کہ وہ 100 موٹے ایکشن لے. تو یہ نظریہ تقسیم اختیارات کی نفی کرتا ہے پارلیمنٹ نظام. اس میں عدلیہ اور انتظامیہ کی عام طور پہ آپس میں جو ہے وہ
یہ اداروں کا ٹکراؤ بھی رہتا ہے، کبھی وہ ادارہ کبھی وہ مشرف سوری پیپل پارٹی کے دور میں مجھے جو ہے وہ اچھی طرح یاد ہے، بہت سخت ٹکراؤ ہو گیا تھا، اور آپ نے دیکھا کہ عدلیہ نے انتظامیہ کے سربراہ کو حکم دیا، یعنی کہ یوسف رضا گیلانی کو حکم دیا کہ آپ جو ہے وہ جو پیسہ باہر پڑا ہے اس کو واپس لانے کے لیے آپ خط لکھیں سوئس حکومت کو، اور آپ اتنے دنوں کے اندر اندر لکھ کے میرے پاس لائیں، ٹھیک ہے، اتفاق چودھری صاحب نے کہا، یعنی کہ عدلیہ جو ہے وہ انتظامیہ کے معاملے میں مداخلت کر رہی ہے، تو انتظامیہ کے سربراہ وزیر اعظم تھا، اس نے کہا جناب یہ میرا اختیار ہے، آپ مجھے پابند نہ کریں، ملک کا نظام کیسے چلانا ہے اور کون سی چیز اہم ہے ترجیحاً مجھے پتا ہے، آپ کو نہیں پتا، تو پریورٹیز میں طے کروں گا کہ واٹ از جو ہے وہ واٹ از امپورٹنٹ واٹ از ناٹ امپورٹنٹ۔ تو لیکن عدلیہ نے کیا کیا، عدلیہ نے وزیر اعظم کو بلایا اور گھر بھیج دیا، ٹھیک ہے جی۔ اسی طرح جو ہے عدلیہ عام طور پہ انتظامیہ کے معاملے میں مداخلت کرتی ہے، پھر کیا ہوتا ہے انتظامیہ جو ہے وہ مقرنہ کے ذریعے عدلیہ کے بارے میں قانون سازی کر اس کو ٹائٹ کر دیتی ہے، تو یہ اداروں کا ٹکراؤ اور اداروں کی جو ہے آپس میں یہ تصادم کا خطرہ جو ہے پارلیمان نظام حکومت میں رہتا ہے۔ آخری پوائنٹ، انتظامیہ جواب دہ ہوتی ہے مقننہ کو، بالکل ہوتی ہے، کیونکہ وہ مقننہ ہے، اس لوگ آتے ہیں کابینہ کے لوگ ہیں، تو اس لیے ان کو جواب دہ بھی ہوتی ہے۔ صدارتی نظام حکومت میں اس کو ڈیفائن کروں گا، صدارتی نظام حکومت صدارتی نظام حکومت میں جسے ہم پڑھا سربراہ ریاست بھی اور سربراہ حکومت بھی ایک ہی فرد ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے صدر، وزیر اعظم کے لیے علیحدہ کوئی عہدہ نہیں ہوتا، صدر صاحب جو ہے وہی ملک کے سربراہ ہے، وہی جو ہے وہ ریاست کے سربراہ بھی وہی، ان کے پاس مکمل اختیار ہوتا ہے، اور صدر جو ہے وہ اصل میں حقیقی اختیارات کا مالک ہوتا ہے کیونکہ وہ انتظامیہ کا سربراہ ہے۔ صدر جو ہے وہ جو جہاں پہ صدارتی نظام حکومت ہے وہاں پہ صدر جو ہے وہ عوام کے ووٹوں سے براہ راست منتخب ہو کے آ رہا ہے، دنیا میں دونوں نظام چاہ رہے ہیں، یا صدر جو ہے وہ براہ راست عوام سے منتخب ہو کے صدر آ رہا ہے، اور انتظامیہ جو ہے وہ مقرنہ جو ہے وہ بھی عوام سے ووٹ لے کے وہ الگ بن رہی ہے۔ امریکہ میں بھی ایسا ہی ہے، دنیا میں ایک دو ممالک ایسے ہیں جہاں پہ صدر صاحب کا ووٹ الگ آ رہا ہے، لیکن صدر جو ہے وہ مقرنہ کا رکن نہیں ہوتا، آئی ریپیٹ، صدر مقرنہ کا رکن نہیں ہے صدارتی نظام حکومت میں، اس لیے صدر صاحب جو ہے مقرنہ کا جواب دہ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ صدر نے اپنا کام چلانا ہے، اور صدر کی ذمہ داری کیا ہے، عوام نے جس کے اس کو ووٹ دیا ہے، عوام نے اس کو ووٹ دیا ہے کہ بھائی آپ سربراہ ریاست بھی ہیں، سربراہ حکومت بھی ہیں، آپ نے ریاست کا حکومت کا نظام آسان طریقے سے چلانا ہے، اور جو کچھ آپ کو چاہیے اس کے لیے، جو بندہ آپ کو چاہیے اس کے لیے آپ وہ لیں، ملک سے لینا ملک کے اندر سے ہے، ضروری نہیں ہے کہ وہ مقننہ سے ہو، نہیں، تو صدر اپنی کابینہ بناتا ہے، کابینہ بنا کے کیا کرتا ہے، کابینہ بنا کے جناب وہ کابینہ ایسے بناتا ہے کہ وہ صدر اپنی مرضی سے جس کو مرضی ملک میں سے لے لیتا ہے، جو صدر کی کابینہ کے لوگ ہوتے ہیں عام طور پہ وہ مقننہ کے رکن نہیں ہوتے، بلکہ ہوتے ہی نہیں ہیں، وہ ملک میں سے اہم سمجھدار سیانے لوگ وہ دیتا ہے، اور وہ جو کیونکہ لوگ مقننہ سے نہیں ہوتے لہٰذا وہ صدر کی کابینہ کے جو صدر کی انتظامیہ کے لوگ جو ہیں وہ مقننہ کو یعنی کہ اسمبلی کو جواب دہ بھی نہیں ہوتے۔ میں اس کی ایگزامپل دے رہا ہوں امریکہ کی، امریکہ میں جو نظام حکومت ہے وہ صدارتی ہے، امریکہ میں بھی دو ایوان ہیں، ایوان بالا کو سینٹ بولتے ہیں اور ایوان زیری کو جو ہے ہاؤس آف ریپریزنٹیو بولتے ہیں، ہاؤس آف ریپریزنٹیو ایوان نمائندگان، تو ہاؤس آف ریپریزنٹیو یعنی کہ ایوان نمائندگان اور سینٹ دونوں کو ملا کے وہ لفظ بولتے ہیں کانگریس، ہمارے ہاں دونوں کو ملا کے لفظ بولتے ہیں پارلیمنٹ، وہاں پہ بولتے ہیں کانگریس، ٹھیک ہے جی۔ تو صدر جب اپنی کابینہ بناتا ہے تو وہ اپنے کابینہ کے وزیروں کو مقننہ سے نہیں لیتا، تو مقننہ اپنے طور پہ آزاد ہوتی ہے، وہ قانون سازی کے لیے صدر کو ٹائٹ کرتی ہے، قانون بنا کے صدر کو پابند کر دی جاتی ہے، اور وزیر صدر صاحب اپنے مرضی کا کام کرتے ہیں، وہ ایگزیکٹو آرڈر جاری کرتے ہیں کیونکہ وہ مقننہ کی پکڑ میں نہیں آتے، اس کی کابینہ مقننہ کا جواب دہ نہیں ہے، تو بڑا واضح طور پہ وہاں پہ انتظامیہ مکمل آزاد ہے اپنا کام کرنے میں، ٹھیک ہے۔ تو تقسیم اختیارات کا نظریہ وہاں پہ رائج ہے، مونٹسکیو کا نظریہ تقسیم اختیارات، یعنی کہ مقننہ، عدلیہ اور انتظامیہ تینوں ہی اپنے معاملات میں انڈیپینڈنٹ ہیں، کوئی کسی کے معاملے میں مداخلت نہیں کر رہا، عدلیہ اپنا کام کر رہی ہے، عدلیہ بالکل بھی جو ہے وہ انتظامیہ کا صدر کو بلا کے نہیں کہتی بھائی تم نے کیوں کیا ہے، اس کو ایسے کرو پبلک انٹرسٹ میں، بالکل بھی نہیں، یہ ایسا جو ہے وہاں پہ نظام نہیں ہے، مقننہ اپنا کام انڈیپینڈنٹلی کر رہی ہے، عدلیہ اپنا کام کر رہی ہے، انتظامیہ اپنا کام انڈیپینڈنٹلی کر رہی ہے،
सदर की मुद्दत तय है और 99% जो है सदर जो है वो अपनी मुद्दत पूरी करता है। जो भी उसकी मुद्दत, अमेरिका में सदर की मुद्दत जो है वो 4 साल है, तो आमतौर पर वो 4 साल पूरे करके जाता है। हाँ, अगर सदर को आपने पकड़ना है या उसको इधर से अलग करना है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो उसका प्रोसीजर है कि आपको सदर का एहतसाब करना पड़ेगा, इम्पीचमेंट प्रोसेस है। अगर सदर का कोई अमल, कोई आर्डर या मुल्क इस्लाम के खिलाफ है, जिसको वो गद्दारी कह सकते हैं, उसके बगैर सबूत मौजूद हो, ठीक है, तो उसके लिए जो है वो आमतौर पर ये करते हैं कि सदर जो है वो उसको इम्पीचमेंट में ले जाते हैं। बाकायदा रोटो का निज़ाम मौजूद है, तकसीम अख्तियार का निज़ाम मौजूद है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। सबसे जो है अहम टॉपिक जो है, ये 3-4 हमारे पास रह गए हैं। फेडरल सिस्टम है, अथॉरिटेटिव है, पार्टिसिपेटरी है। जो सबसे अहम है वो सोशल डेमोक्रेसी है। इसके बारे में इंशाल्लाह जो है वो हम नेक्स्ट बात करेंगे। जी हाफ साहब, आपके पास कोई बात है तो बताएं। हाँ जी, मैं कह रहा था कि सवालात अगर ले लें 10 मिनट के लिए, तो जिन लोगों के सवाल हों वो हाथ खड़ा कर लें। वैसे इस निज़ाम के बारे में भी मेरे पास जो है वो 5-6 जो है स्लाइड्स बाकी हैं, वो फिर हम अगले लेक्चर में डिस्कस कर लें, क्योंकि अभी हमारा जो मुकर्ररा वक्त है जी ठीक वो होगी। जी, खत्म किसी हो गया। अगर क्वेश्चन आना पूछ सकते हैं, वो जो जितना आज हमने पढ़ा है सदारती और पार्लियामेंट निज़ाम हुकूमत तक हमने जो है वो इसको डिस्कस किया है। फेडरल और यूनिटरी निज़ाम जो है इंशाल्लाह इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। इंशाल्लाह जी, जिनका कोई सवाल हो तो वो हाथ खड़ा कर लें, या फिर माइक ओपन करके तो सवाल पूछ लें। हाँ जी, माशाल्लाह जी, सब कुछ क्लियर है। हमजा साहब फरमाएं जी। सर जी, ये जो मुकन्ना है इसमें कैबिनेट होगी, ये रिस्पॉन्सिबल प्राइम मिनिस्टर को होगी या के पूरे हाउस को होगी? जी, ये अपने अपॉइंटमेंट के लिहाज से ये जवाब जो है, ये अपने अपॉइंटमेंट के लिहाज से ये जवाब तो वज़ीर आज़म को ही होती है, लेकिन जो क्वेश्चन जहां से आता है उसको जवाब दे वो है। अगर वज़ीर आज़म की तरफ से क्वेश्चन आया है तो वो मुकर्रर के जो वजीर हैं वो वज़ीर आज़म को जवाब दे हैं। अगर तो क्वेश्चन आया है वो मुकर्रना से, वजीर साहब को क्वेश्चन अगर मुकर्रना से किसी भी अपोजिशन के लीडर का आया है तो वो उसको जवाब दे है। ये इस कॉन्टेक्स्ट में जवाब दे है, ठीक है। ये अगर रेलवे का कोई क्वेश्चन आ गया, बिजली का क्वेश्चन आ जनाब कि बिजली क्यों महंगी कर रहे हैं आप, तो ये किसी आम एमएनए ने पूछा ना, तो जो वो वजीर है जिसे अभी आपने देखा वो हमारा दादा था, तो वो जवाब दे था जिसने भी सवाल पूछा था, तो वो अपनी वजारत के बारे में हर बंदा जो है वो जवाब दे है, और जो जो क्वेश्चन पूछेगा उसी को जवाब देना वो, ठीक है। सही। जी ठीक होगा, थैंक यू सर। सर एक और बात क्लियर करनी है, जो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है इसके अंदर प्रेसिडेंट इनडायरेक्ट इलेक्ट होता है। जैसे पाकिस्तान के अंदर प्रेसिडेंट को सॉरी प्राइम मिनिस्टर को इलेक्ट किया जाता है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव से, यानी जो नेशनल असेंबली है जी जी उसके अंदर। अगर अमेरिका में देखें तो वहां पे प्रेसिडेंट स्टेट का भी हेड होता है और एडमिनिस्ट्रेटर यानी एग्जेक्टिव का भी हेड होता है, जी जी। ठीक है। उसे इलेक्ट करने का प्रोसीजर क्या है जो अमेरिका के अंदर प्रेसिडेंट को, काइंडली ये तो थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। अच्छा, ये ना प्रोसेस थोड़ा सा लंबा है। विनर टेकिंग टू ऑल का कॉन्सेप्ट यूज होता है। विनर टेकिंग टू ऑल का कॉन्सेप्ट जो है, मैंने ना अपनी वेब पेज के ऊपर इसका पूरा लिंक दिया हुआ है समझा। आप वहाँ मैंने उसको बड़ा आसान उर्दू में लिखा हुआ है, अमेरिकी सदर का तरीका इंतखाब। बहुत टेक्निकल है, अभी इतना टाइम नहीं है मैं आपको यहाँ पे डिफाइन करूँ। मैं आपको जी लिंक जो है वो ठीक है, मैसेज कर, लिंक मैं आपको मुझे लिंक सेंड कर दे मैसेज काइंडली मैं सर। लिंक आपको सेंड कर देता हूँ, उसको आप जरूर पढ़िएगा। वो बहुत ज़रूरी है। मैंने तो क्योंकि ये तारीफी प्रोग्राम है तो इसमें डिफाइन नहीं कर पाऊंगा, लेकिन अगर किसी ने पढ़ना होगा तो वो मैं आपको लिंक शेयर करूंगा वेब पेज का। उसके ऊपर अमरीकी निज़ाम हुकूमत में अमरीकी सदर का तरीका इंतखाब अलग से लिखा हुआ है मैंने, उसको आप एक दफ़ा पढ़ लीजिएगा। जज़ाकल्लाह, वो ग्रुप में भेज दें लिंक, इंशाल्लाह वो दोस्त देख लेते हैं। जी ठीक ये है। एक सवाल चैट में है। जी जी। मुतलक बादशाहत और आमिराना हुकूमत में फर्क समझ नहीं आया, जी प्लीज जी। क्लियर कर दें। ये
मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पे डिफाइन करूंगा। देखें ये जो आमराना हुकूमत है ना, आमरीत, ये आगे हमारी स्लाइड आनी है। जब ये मैं डिफाइन करूंगा तो इंशाल्लाह वो जो आपका क्वेश्चन है वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है।